डॉक्टर इजाज़ हसन कोई साहब मरहूम ने जिस पौधे की नमू की थी, आज वो तनावर दरख्त बन चुका है। बाज़ स्टूडेंट तो माजूर भी थे, खुसूसी स्टूडेंट थे, इसके बावजूद उन्होंने लाखों तलबा और तालिबात में पोजीशन ली। एक एक लफ्ज़ के ऊपर, एक एक काम के ऊपर बहुत सारी तहकीक की गई, बहुत सारी सोच विचार की गई। अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल नोन प्रिंसिपल के तौर पर अपने ग्रुप्स में जाना जाता हूँ। मुझे जो है पढ़ने का शौक़ था, लेकिन मेरे वालिद साहब जो है वो ये सोचते थे कि ये डिसेबल है। कारवान इल्म फाउंडेशन जैसे इदारे जो है इनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ इस तरह के नहीं थे कि मैं वो अपनी फ़ीस सपोर्ट कर सकता और मैं स्टडी कंटिन्यू करता। इज़्ज़त नफ्स वाली कोई बात नहीं थी, सब ने बहुत प्यार से ट्रीट किया। कारवान इल्मी फाउंडेशन में मैं 2 साल मंथली ड्यूज़ लेता रहा हूँ और मैं करंटली सर्व कर रहा हूँ इन गवर्नमेंट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में एज लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस सिंस 7 ईयर्स। मैं पाकिस्तान में पहला ब्लाइंड पर्सन हूँ जो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के ओहदे पे तैनात हूँ और ये एक इंतज़ामी पोस्ट है। पंजाब के और ख़ुसूसन लाहौर के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एज अ विजिटिंग लेक्चरर भी काम कर रहा हूँ और मैं कारवान इल्म का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और जितना मैं शुक्र अदा करना चाहूँ मेरे ख्याल में कम होगा। जितना ज़्यादा कारवान इल्म फाउंडेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा स्टूडेंट जो उनसे वो इस प्रोग्राम से बेनिफिशियल हो सकेंगे। We will definitely going to pay back to this foundation because we are absolutely really thankful to Karwan Ilm Foundation. ये एक जो चिराग जलाया था डॉक्टर इजाज़ कुरैशी साहब ने, मुजीब सामी ने, अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने, अल्लाह ताला इसको कामयाब रखे। ये काबिल एतमाद अदारा है, एक ऐसा अदारा है जिसको 2 अर्शे से ज़्यादा हो चुकी हैं। हज़ार स्टूडेंट्स को इन्होंने ज़िंदगियों में कामयाब बनाया है। तो अपने अपने तौर पे जहाँ जहाँ भी काम कर सकें इस फील्ड में काम कीजिए। कारवान इल्म भी आपका साथ देगी इंशाल्लाह। इसके लिए आगे बढ़े और उन बच्चों की रहनुमाई करें कि ये आपकी एक फैमिली है। हमने कोई इदारा ऐसा नहीं है जो फंड जमा करने के लिए बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी एक तब्दीली आई है, लोगों में ये रुझान पैदा हुआ है कि हम तालीम एक ऐसा अहम काम है कि जिसमें बच्चों को तैयार करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनकी ज़िंदगी का रुख क्या होता और किस कदर मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता। अब 9000 नौजवान हैं तो हज़ारों फैमिलीज हैं, हज़ारों अफराद हैं, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, वकील हैं जो अपने शोबों में खिदमत अंजाम दें। मैं खालिद इरशाद सूफ़ी, एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर कारवान इल्म फाउंडेशन, आपको कारवान इल्म फाउंडेशन की इंतज़ामिया की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। और मोहतरमा डॉक्टर सवेरा शामी साहबा तशरीफ़ रखती हैं, मरूफ सहाफ़ी और एडिटर नुशाद साहब हैं, वकास बेग साहब हैं, अशरफ सुहेल साहब हैं और जावेद नूर साहब भी आए हुए हैं और तमाम स्टूडेंट जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आज जमा हैं। आज की इस तकरीब में कारवान इल्म फाउंडेशन के एलुमनाई साबिक स्कॉलरशिप होल्डर तलबा और तालिबात को हमने मदऊ किया है जो आज मुख्तलिफ़ शोबों में बरसरे रोज़गार हैं। आज की इस नशिस्त में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है। इससे पहले आपसे मुलाकात थी कि आप कारवान इल्म फाउंडेशन के स्कॉलरशिप होल्डर्स थे। आज आप कारवान इल्म फाउंडेशन के मेहमान के तौर पे आए हैं, हमारे मान के और एजाज़ के तौर पे आए हैं। और आज हम आपको
दावत देना चाहते हैं बुनियादी तौर पे। इस हवाले से फर्दर अभी सेक्रेटरी जनरल जनाब नदीम शफीक साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे, तो मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। इस्तकबालिया खुतबे के लिए कारवान इल्म फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब नदीम शफीक साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। जनाब नदीम शफीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अज़ीज़ तलबा, बल्कि अब तो आप ज़िंदगी के अहम तरीन उस ओहदों पे फ़ाइज़ हैं। बात ये शुरू हुई थी 2002 में, एक अखबार में छोटी सी खबर छपी कि एक पोजीशन होल्डर तालिबा को एडमिशन नहीं मिल सका फ़ीस की वजह से। डॉक्टर इजाज़ हसन कुरैशी रहमतुल्लाह और उनके ब्रदर अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब की तरफ से कॉल आई, हम दफ्तर में जमा हुए और वहाँ पे फिर इसके ऊपर सिलसिला शुरू हुआ कि इसको कैसे किया जाए। बहरहाल उस बच्ची का एडमिशन हो गया और वो पहला बारिश का कतरा था जो आज एक तहरीक की शक्ल में यहाँ पे उसका कुछ थोड़ा सा रिज़ल्ट आपके सामने है। लगभग 8-8.5 हज़ार के करीब तलबा आज इससे फारुग तहसील हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉक्टर साहब का वो ख्वाब था जो उन्होंने जागती आंखों से देखा। इसमें आहिस्ता आहिस्ता जनाब मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब, अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब तो मौजूद थे, SM ज़फ़र साहब और इस तरह दीगर एहसानुल्लाह वक़ास साहब, दीगर बहुत सारे अहबाब इस तहरीक में शामिल होते गए। और आज पूरे मुल्क में तमाम यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस के दीगर शोबाजात में बहुत सारे तलबा ज़ेर तालीम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब उनकी सारी टीम ने एक एक लफ्ज़ पे कई दिन सोचो विचार किया, कौन सा लफ्ज़ किस बात के लिए इस्तेमाल करना है, बच्चों की इज़्ज़त नफ्स महफूज रहे, वो हर्ट ना हो। एक एक लफ्ज़ के ऊपर, एक एक काम के ऊपर बहुत सारी तहकीक की गई, बहुत सारी सोचो विचार की गई। इसी तरह किया गया जिस तरह ये हमारे अपने बच्चे हैं। इसके पीछे एक वो सहाबे सुफ़ा की जो तहरीक थी, ये इसके पीछे एक उसका भी थीम था कि हम अपने लायक बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो दुनिया की ज़माने की दौड़ में बराबर शरीक हो सकें। आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप इसका हिस्सा बने। आज मुल्क को इसकी बहुत ज़रूरत है। हमें ये जो नफ़रतें यहाँ पे फैली हुई हैं, जो तकसीम होता जा रहा है मुल्क, तो आप लोग उठें। हमने अपना हिस्सा अदा कर दिया, अब आगे आप लोग इसका मुस्तक़बिल हैं। अब मेरी आपको दावत है कि इसका हिस्सा बने और शरीक हों। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह कारवान इल्म फाउंडेशन का सफ़र जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब की सरपरस्ती में जारी है और डॉक्टर इजाज़ हसन कुरैशी साहब मरहूम ने जिस पौधे की नमू की थी, आज वो तनावर दरख्त बन चुका है। और अल्लाह से दुआ है कि ये जो सदका जारिया है ये जारी रहे। अल्लाह ताला डॉक्टर इजाज़ हसन कुरैशी साहब को की मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। अच्छा, कारवान इल्म फाउंडेशन का आगाज़ जैसे नदीम शफीक साहब ने फरमाया कि एक ख़बर थी जिसको देखा और डॉक्टर साहब का जो है दिल रंजीदा हुआ और ये सारे अहबाब को हमने इकट्ठा किया और सोचा कि कारवान इल्म फाउंडेशन इन बच्चों के लिए जो पोजीशंस लेते हैं तो उनके एज़ाज़ और तकरीम के लिए कुछ किया जाए। 2002 में एक तकरीब हमने मुनक्कद की थी। पंजाब भर के 8 तालीमी बोर्डों में पोजीशन लेने वाले मैट्रिक के स्टूडेंट्स, और उस तकरीब में कुछ स्टूडेंट्स आए और उन्होंने जब हालात ज़िंदगी अपने बताए टॉपर्स ने, तो सच्ची बात है हम सारे बहुत अफसरदा हुए कि नामसाइद हालात, तालीमी फुकदान, और बाज़ स्टूडेंट तो माजूर भी थे, खुसूसी स्टूडेंट थे, इसके बावजूद उन्होंने लाखों तलबा और तालिबात में पोजीशन ली। मैं आज आपकी मुलाकात कारवान इल्म फाउंडेशन के इब्तदाई जिन 3 नौजवानों को हमने स्कॉलरशिप दी थी उनमें एक मौजूद हैं और आज ये कामयाबी की एक मंजिल तक पहुँचे हुए हैं। मैं आपसे मुतारफ़ करवाता हूँ और सुनते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा। अख्तर अब्बास से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप आइए, तशरीफ़ लाइए। अख्तर अब्बास कारवान इल्म फाउंडेशन के पहले स्कॉलरशिप होल्डर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए, दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिनके वसीला से हम सारी इज़्ज़तें पाने के काबिल हुए। ऑनरेबल गेस्ट,
خالد ارشاد صوفی صاحب اور پوری ٹیم کاروان علم فاؤنڈیشن کی آپ کا بے حد شکریہ. آپ ہمیشہ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں اور عزت سے نوازتے ہیں. یقیناً خالد صاحب نے تعارف کروایا, میں چاہوں گا کہ وہ بریف سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ اب الحمدللہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہمدردی کی ضرورت نہیں بلکہ سننے والوں کو موٹیویشن کی ضرورت ہے کہ ہم کن حالات سے گزر کر کہاں تک پہنچے ہیں. 2002 میں میٹرک ایگزام دیا تھا ایک گاؤں سے, دھرمے والا میرا ایک گاؤں ہے. الحمدللہ فخر ہے کہ میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہوں, اس بات پہ فخر ہے الحمدللہ. اور لاہور بورڈ میں اللہ نے فرسٹ پوزیشن دی رکھی ہے. پوزیشن حاصل کرنے کے بعد یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ آگے کیسے پڑھنا ہے, کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ شاید ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا. لیکن جب خالد ارشاد صوفی صاحب کا ایک لیٹر ملا کہ جی آپ کو لاہور انوائٹ کیا گیا ہے, تو جب تقریباً ختم ہو گئی تھی تو میں پہنچا تھا. تو پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ جی آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو میں نے کہا خالد صاحب ایسے ہے کہ میرے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں نے کسی کے ساتھ آنا تھا. تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے کہ یار آپ مجھے بتا دیتے کہ میں آپ کو کرایہ سینڈ کر دیتا. مجھے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا نمبر کیا ہے, آپ کون ہیں, تو یہاں آ کر آپ کا تعارف ہو رہا ہے. اینی وے اللہ ان کو جزائے خیر دے, تمام ٹیم کو کاروان علم فاؤنڈیشن کی. ان لوگوں نے ہمیں سنبھالا, ہمارا ہاتھ پکڑا اور ماسٹرز لیول تک ہمیں اسکالرشپ دی. یہ بہت بڑا اعزاز تھا. ان کے توفیل ہی ہم ہیلین بن پائے, ہیلے جیسے ادارے میں داخلہ لے کر وہاں سے تعلیم حاصل کر پائے, کیونکہ جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ تھا. ہم کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی. تو ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جاب میں جب آئے تو وہ جو ڈگری تھی ہمارے پاس, اس ڈگری نے الحمدللہ سپورٹ کیا. اور مختصر یہ کہ آج میں پچھلے 10 سالوں سے ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں. 10 سال سپیریئر کالج میں کام کیا اور اب سیکنڈ ایئر جو ہے وہ میرا کپس کالجز کے ساتھ چل رہا ہے. اور الحمدللہ ایک ویل نون پرنسپل کے طور پر اپنے گروپس میں جانا جاتا ہوں. بہت شکریہ خالد بھائی, آپ نے جو سپورٹ کی, آپ نے جو ہمارا ساتھ دیا. میں اپنا جو کنٹریبیوشن پے کر رہا تھا وہ سر نے کہا تو اب مجھے بتانا پڑ رہا ہے, ورنہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارا ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو اس کنٹریبیوشن کو الحمدللہ آج کے اس ایونٹ کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو ڈبل کریں گے. جو بھی تھا سر, میں اماؤنٹ نہیں بتاتا, لیکن آپ کے کہنے پہ میں یہ اناؤنس کر دیتا ہوں میں اس کو ڈبل کروں گا. یہ ایک مشن ہے جو چلی ہوئی ہے, تو ہمیں اس کو بجھنے نہیں دینا انشاءاللہ. میری اپنے تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو یہاں سے اسکالرشپ لے چکے ہیں. ہم لوگ جب یہاں پر آئے تھے تو ہم بے بس تھے. اب ہمارے بعد آنے والے کچھ دوست, کچھ ہمارے بیٹے, کچھ ہماری بیٹیاں, جب وہ ان کے پاس آئیں تو ان کے پاس اتنا فنڈ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکیں. خالد بھی بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور تمام مینجمنٹ کا کہ سر آپ نے ہم جیسے بچوں کو سنبھالا اور ابھی بھی سنبھال رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں سر, ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. کاروان علم فاؤنڈیشن کا سلسلہ کچھ آگے بڑھا تو ہمیں عزم و ہمت کی بے شمار کہانیاں ملیں. ایسے ایسے نوجوان تھے کہ سفید پوشی کا یہ عالم تھا کہ ایک وقت گھر میں کھانا تھا, ایک وقت نہیں تھا. معذوری کا یہ عالم تھا کہ چند قدم بھی نہیں چل سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود میٹرک اور ایف ایس سی تک بہت اچھے نمبر لیے. اور پھر الحمدللہ کاروان علم فاؤنڈیشن نے ان کا ہاتھ تھاما, ان کی سرپرستی کی, اور آج وہ انجینئر بن چکے ہیں, ڈاکٹرز بن چکے ہیں, اور اپنے معاشرے کا, پاکستانی معاشرے کا فعال شہری بن چکے ہیں. ان کے خاندان کے حالات بدلیں. ایون اختر عباس نے ابھی اختصار سے کام لیا ہے. اختر عباس اب اپنے تمام بہن بھائیوں کو پڑھا چکا ہے اور ماسٹرز لیول پہ لے کے گیا ہے اور بہت اچھی پوزیشن پہ. اب میں آپ سے ایک ایسے طالب علم سے ملوانا چاہ رہا ہوں, میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں. ان کی کہانی میری کتاب میں بھی ہے, بہت سارے ٹی وی چینلز نے ان پر ڈاکومنٹری کی. عزم و ہمت اور سکسیس سٹوری کی وہ زندہ مثال ہے. چھوٹے سے تھے تو پولیو کے مریض ہوئے, پولیو ہو گیا, چل نہیں سکتے تھے. والد ان کے یہ جو مکانوں کی تعمیرات ہے اس کے مزدور ہیں, اور ان کا خیال تھا کہ یہ جب تھوڑے بڑے ہوں گے تو درزیوں کا کام سکھا دیں گے تاکہ یہ درزی بن کے اپنا روزگار چلا سکیں. لیکن اس نوجوان کا جذبہ اصول علم یہ تھا کہ یہ بضد تھا کہ مجھے داخل کروایا جائے. کچھ 10 سال کی ایج میں ایک قریبی پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا گیا.
رینگ کے چلنا تھا تو بڑے جو ٹائر ہوتا ہے ٹرک کا اس کی ٹیوب کاٹ کے اس کے پاؤں کے نیچے وہ ایک بنا دی تھی تاکہ یہ رینگتا ہوا جا سکے. والد تو روز ذریعہ معاش کے لیے نکل جاتے تھے. پھر اس اسکول کا کمال یہ ہے کہ انہیں احساس ہوا تو انہوں نے کسی کی ذمہ داری لگا دی, وہ سائیکل پہ اسے لے آتے تھے. پرائمری اسکول تھا پرائیویٹ, پھر اس کے بعد یہ ہائی اسکول گئے, ہائی اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول شوجہ آباد, وہاں کے اساتذہ نے تعاون کیا, میٹرک بہت اچھے نمبروں سے کیا. اس کے بعد دوست ان کے بوسن گورنمنٹ بوسن روڈ کالج جو ہے ملتان وہاں آنا چاہ رہے تھے. ان کی خواہش تھی یہ بھی ان کے ساتھ آئیں. ان کے والدین کا خیال تھا کہ یہ بچہ معذور ہے, رینگتا ہے تو کیا کریں گے. ان کے دوستوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کا ساتھ دیں گے. وہ ملتان لے آئے. ملتان میں ہمارے ڈاکٹر شاہد صاحب ہیں, نہیں شمس صاحب, ڈاکٹر نئی شاہد صاحب جو ہمارے کالمسٹ ہیں, وہ اسی کالج میں ان دنوں ہوتے تھے. تو یہ انہیں ملے. اس کی ساری کلاسز نیچے لگا دی گئیں اور بہت ساری سپورٹ رہی. ہاسٹلائز تھے تو ان کے باتھ روم میں ٹب جو ٹوٹی وغیرہ کا انتظام کر دیا گیا. یہ میں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی میں اچھے لوگ موجود ہیں. بہرکیف اس نوجوان نے میڈیکل کالج انٹری ٹیسٹ دیا, لاہور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آیا معذور کے کوٹے پہ, تو اسے ریفیوز کر دیا گیا کہ آپ تو رینگتے ہیں. اور اس کے بعد ایک لمبا سفر ہے, ایک لمبی کہانی ہے جو جواد آپ کو خود سنائیں گے. اور اس کے بعد پھر کاروان کے تعاون سے انہوں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے MBBS کیا. آج یہ ماشاءاللہ رجسٹرار ہیں. میں جواد بٹی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جواد بٹی صاحب. السلام علیکم تمام سینئر کولیگز اینڈ دوسرے جو معزز مہمانان گرامی ہیں, کاروان علم فاؤنڈیشن کے مجیب الرحمان شامی صاحب, خالد رشاد صاحب اور تمام مینجمنٹ کاروان علم فاؤنڈیشن کی. ان کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے اس ایونٹ پہ جو ہے مدعو کیا. میں بیسیکلی جو ہے شجاع آباد سے میرا تعلق ہے, ڈسٹرکٹ ملتان. میں چھوٹا تھا تو مجھے پولیو ہو گیا تھا, 2 سال کا تھا. تو والد صاحب جو ہے وہ مزدور تھے, تو وہ سائیکل پہ مجھے لے کے جاتے تھے, اور جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں میں نیچے بیٹھ کے ٹاٹ پہ پڑھتا تھا. مجھے جو ہے پڑھنے کا شوق تھا, لیکن میرے والد صاحب جو ہے وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ڈسیبل ہے تو اس کے لیے مشکل ہوگا پڑھائی کو جاری رکھنا, اور معاشی حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ میں جو ہے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتا. تو میں نے جو ہے اپنی اس معذوری کے باوجود جو ہے میں نیچے بیٹھ کے چلتا تھا, رینگ کے چلتا تھا, کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. میں نے FSC کر لی ملتان بوسن روڈ کالج سے, اور میں ہاسٹل میں رہا کرتا تھا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دوست دیے جو ہاسٹل سے مجھے لے کے بھی جاتے تھے سائیکل پہ یا بائک پہ, اور واپسی ہاسٹل چھوڑ کے بھی جاتے تھے. اس طرح میں نے FSC کر لی اچھے نمبروں سے. اس کے بعد میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں گیا ایڈمیشن کے لیے, تو انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, جب آپ کھڑے ہوں گے پھر آپ کا داخلہ ملے گا. تو اس ٹائم میرے لیے بہت مایوس کن لمحات تھے کہ ایک انسان اگر 12 سال محنت کر رہا ہے اور اینڈ ٹائم پہ اس کا جب اس کا پھل ملنا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں پھر داخلہ ملے گا. تو وہاں پہ تھے ڈاکٹر اویس صاحب, آرتھوپیڈک سرجن میں ہاسپٹل میں. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ کو چیک کر کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں. تو میں ان کے پاس گیا, میں ہاسپٹل میں, انہوں نے مجھے چیک اپ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو 6 آپریشن ہوں گے آپ کے, دونوں ٹانگوں کے 6 آپریشن ہوں گے, پھر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو میں بیسیکلی ملتان سے ہوں, تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی ملتان میں کوئی اچھا ڈاکٹر ہو تو ان کا بتا دیں. تو انہوں نے مجھے ریفر کیا ڈاکٹر کامران سالک صاحب کے پاس. ان کے پاس میں گیا نشتر ہاسپٹل میں, انہوں نے میرا چیک اپ کیا. انہوں نے کہا کہ 6 آپریشن ہوں گے, اگر آپ کروا سکتے ہیں تو پھر آپ میرے پاس آ جائیں.
اور آپ کا فری ٹریٹمنٹ ہوگا نشتر میں, میڈیسن وغیرہ بھی فری, سب کچھ فری ہو جائے گا. تو ان کے پاس گیا اور میں نے 6 مہینے میں جو ہے نا 6 آپریشن کروائے دونوں ٹانگوں کے. ایک ٹانگ کے جو ہے میں نے 3 آپریشن کروائے اور دوسری ٹانگ کے بھی 3 آپریشن کروائے. تو 6 مہینے میں 6 آپریشن کروانے کے بعد جب میں کھڑا ہوا, اگلے سال دوبارہ جو ہے اسی میڈیکل بورڈ میں دوبارہ گیا. تو وہاں پہ ڈاکٹر ویس صاحب تھے, ڈاکٹر سلیمہ کیسرا تھیں. انہوں نے کہا کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو آپ کھڑے کیسے ہوئے؟ وہ تو حیران ہو گئے کہ ایک بندہ بالکل ڈسیبل ہے, کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے آپریشن وغیرہ کروائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ 2 ایلبو کریچی سے چلتے ہیں, اگر آپ 1 سے چل کے دکھائیں گے تو پھر آپ کو داخلہ ملے گا. تو میں نے ان سے 1 مہینے کا ٹائم لیا. 1 مہینہ میں نے 1 ایلبو کریچز کے ساتھ ایکسرسائز کی. 1 مہینے کے بعد دوبارہ میں میڈیکل بورڈ میں پیش ہوا, اور ساتھ میں نے نا کورٹ میں ریٹ بھی کر دی تھی کہ یہ مجھے ایڈمیشن نہیں دے رہے. پہلے کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے آؤ, اب کھڑے ہو کے آ گئے, اب کہہ رہے ہیں 1 سٹک سے چلو. تو اس طرح پھر مجھے ایڈمیشن ملا تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں. کالج میں جب میں الحمدللہ آ گیا, اس کے بعد مجھے معاشی مسائل کا سامنا تھا. ظاہری بات ہے فیملی جو ہے وہ اتنی فیسز افورڈ نہیں کر سکتی تھی, ہاسٹل کی فیس, کالج کی فیس اور دوسرے اخراجات ہاسٹل کے کھانے پینے کے. تو مجھے ایک دوست تھا میرا, گور ایوب بھٹا اس کا نام تھا, تو وہ بھی ہاسٹل میں رہتا تھا. تو اس نے مجھے جو ہے کاروان علم فاؤنڈیشن کا پتہ بتایا. تو میں نے ایک دوست سے رکشے کا کرایہ لیا اور خالد ارشاد صوفی صاحب کے پاس حاضر ہو گیا. ان کے پاس آیا, ان کو ساری سٹوری بتائی اپنی. تو انہوں نے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی کالج فیس بھی ہمارا ادارہ دے گا اور آپ کی ہاسٹل فیس بھی ہم پے کریں گے. اور اس کے علاوہ ہاسٹل کے جو میس وغیرہ کے اخراجات تھے وہ بھی جو ہے وہ کاروان علم فاؤنڈیشن میرے پے کرتا تھا. اس طرح جو ہے میں نے 5 سال جو ہے معاشی طور پہ تو میں بے فکر ہو گیا, وہ صرف کاروان علم فاؤنڈیشن جیسے ادارے کی وجہ سے. تو میں نے 5 سال جو ہے MBBS کیا. اس کے بعد جو ہے میں نے FCPS آنکولوجی کی ٹریننگ کیا جناح ہاسپٹل میں, اور اب جو ہے میں ایز اے کنسلٹنٹ جاب کر رہا ہوں نیشتر ہاسپٹل ملتان میں. تو میری یہ سٹوری بتانے کا آپ کو موٹیویشن کے لیے ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کاروان علم فاؤنڈیشن اس سٹیج پہ اگر میرے ساتھ نہ ہوتا تو کون ایسا بندہ تھا یا کون کوئی ادارہ تھا جو میری ہیلپ کرتا یا میرے پیچھے کھڑا ہوتا اور میرے سارے ایکسپینس جو ہے وہ بیئر کرتا. تو اس کاروان علم فاؤنڈیشن جیسے ادارے جو ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اب الحمدللہ جیسے آپ سب ہمارے بھائی ہیں سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, سارے الحمدللہ اچھی پوسٹ پہ ہیں. تو اب ہم سب کو مل کے چاہیے کہ ہم کاروان علم فاؤنڈیشن کا سپورٹ کریں, تاکہ جو ہمارے جونیئر کولیگز ہیں, جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, ان کی ہیلپ ہو سکے, اور وہ بھی ہماری طرح جو ہے ایک اچھے شہری بن سکیں اور اپنے ملک کی خدمت کر سکیں. تھینک یو. کاروان علم فاؤنڈیشن اب تک 9000 کے قریب اسکالرشپس دے چکی ہے, اور 27 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ہے جو اسکالرشپ کی مد میں دی ہے ہم نے. اور یہ ساری رقم ہمیں محب وطن پاکستانیوں نے ہی دی ہے, وہ پاکستان میں ہیں یا اوورسیز پاکستانیز ہیں. ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب جو بانی ہیں, ان کے کچھ ابتدائی اصول تھے کہ ہم نے گورنمنٹ کی طرف ہاتھ نہیں پھیلانا, ہم نے غیر ملکی کوئی گرانٹ نہیں لینی. ان کا خیال تھا کہ یہ پاکستانی نوجوانوں کو پڑھانا پاکستانیوں ہی کا فرض ہے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ قومی فرض کی ادائیگی ہے جو ہر پاکستانی کو ادا کرنی چاہیے. جواد نے جیسا کہ کہا کہ آج ماشاءاللہ آپ سب اپنے برسے روزگار ہو چکے ہیں. آج کی اس میٹنگ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارے جو لیڈر ہیں جناب ندیم شفیق صاحب, ان کے
زیر نگرانی اور ان کی ہدایت کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ڈیجیٹل ایسا پلیٹ فارم بنا دیں آپ الومنائے کا کہ جو موجودہ اسکالرشپ ہولڈر ہیں ان سے آپ لوگوں کا رابطہ رہے اور متعلقہ شعبے میں جاب کے حصول روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، امتحانات کے لیے، فردر ایجوکیشنل کریئر کے لیے آپ سے رہنمائی مل سکے۔ کاروان علم فاؤنڈیشن کے جو دستور ہے اس کے مطابق آپ جب گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ہمارے ایسوسیٹ ممبر ہو جاتے ہیں۔ باقی اس کاروان کو پھیلانے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، آج کی اس جو ہمارا ورکنگ سیشن ہے اس کا ایجنڈا یہی تھا کہ ہم آپ سے جانیں، آپ کو کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ اپنی کوئی یاد تازہ کرنا چاہیں، کاروان کے پاس آئے تھے جب اسکالرشپ ملی، دوسرا یہ کہ ہم اس میں مزید بہتری کیسے لا سکتے ہیں اور آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں اوپن ڈسکشنز کرنے لگا ہوں، کال لسٹ آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے اور باری باری کچھ نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ وہ اظہار خیال کرتے رہیں مختصر۔ میرا نام فیصل حسین ہے اور میں ڈاکٹر آف فارمیسی فرام پنجاب یونیورسٹی۔ میں 8th کلاس میں تھا جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو تب فائنینشیل سچویشن ایسی ہوگی کہ میں شاید اپنی اسٹڈی کنٹینیو نہ کر پاتا، بٹ اسکول میں مجھے یہ سپورٹ ہوئی کہ مجھے اسکول میں اسکالرشپ مل گیا، بٹ میرا ایڈمیشن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ہو گیا، اور وہاں پہ بھی میرے لیے بہت زیادہ چیلنجز تھے کہ میرے لیے فائنینشیل ایشوز اس طرح کے نہیں تھے کہ میں وہ اپنی فیس سپورٹ کر سکتا اور میں اسٹڈی کنٹینیو کرتا۔ بٹ میری سر سے ملاقات ہوئی کسی دوست کے ریفرنس سے، میں نے سر سے ریکویسٹ کی، سر نے کہا کہ ہم یونیورسٹی لیول پہ اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، میٹرک اور ایف ایس سی لیول پہ نہیں۔ بٹ میرا جو اکیڈمک کیریئر تھا، میرے 95% مارکس تھے میٹرک میں، تو میری اس اچیومنٹ کی بیس پہ سر نے اسپیشل ریکویسٹ کی ڈاکٹر اعجاز صاحب سے، تو مجھے میرے ایف ایس سی کے لیے اسکالرشپ ایلوکیٹ ہوا، تو میں نے ایف ایس سی میں اچھے مارکس لیے، دین آئی گاٹ ایڈمیشن ان پنجاب یونیورسٹی فارم ڈی۔ تو وہاں پہ میرا جو 5 ایئر کا کیریئر تھا سر، وہ کمپلیٹلی اسپانسرڈ بائی کاروان علم فاؤنڈیشن، جس میں کہ مجھے بالکل بھی مینٹلی پریشانی نہیں تھی، میرا فوکس کمپلیٹلی اسٹڈی پہ تھا۔ تو میں نے وہ جو ریلیکس ہو کے اپنی اسٹڈی پہ فوکس کیا، میری 2018 میں فارم ڈی کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے جاب سٹارٹ کی اور آج میری ریہرسل ہے میرے ایم فل کانووکیشن کے لیے۔ میں نے اپنا ایم فل کمپلیٹ کیا ہے، جسٹ میں نے وہ خود سے جب ارن کیا میں نے اپنے بیہاف پہ وہ کیا، اور میں اس قابل اسی وجہ سے ہوا کہ مجھے کاروان علم فاؤنڈیشن نے فارم ڈی میں سپورٹ کیا، اور اب میں ارن کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا ایم فل کمپلیٹ کیا ہے سر، کل میری کانووکیشن ہے، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو کہ سامنے نہیں آتے، سفید پوش ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ادارے بہت کم ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کو اور جو ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس کا جتنا ہو سکتا ہے وہ اس ٹیم کا حصہ بنے اور اس ٹیم کو اور ایکسیل کریں، کیونکہ ہمارے ابھی بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ شاید ان ایشوز کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے، جس سے جو کر سکتا ہے وہ لازمی اس فاؤنڈیشن کے لیے کیا جائے۔ سر تھینک یو سو مچ فار۔ بہت شکریہ۔ ذیشان بیٹھے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں ماشاءاللہ اور کاروان کے اسکالرشپ ہولڈر ہیں۔ ذیشان کچھ تعارف کروا دیجیے اپنا اور اب کیا کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، میرا نام ذیشان منیر ہے۔ میں ایف ایس سی میں سر کے پاس آیا تھا، خالد ارشاد صاحب تھے تب میں نے ان کو دیکھا تھا، اور اعجاز حسن قریشی صاحب بہت محبت سے میرے ساتھ پیش آئے، اور وہ سارا اسکالرشپ ڈیورنگ ایف ایس سی سر نے جو خالد اعجاز حسن صاحب بھی تھے اور الطاف حسن صاحب بھی تھے۔ تو اس کے بعد ایف ایس سی کے بعد میں نے اپنی بی ایس سی کی، لیکن جب میں ماسٹرز میں آیا پھر میں نے اسکالرشپ میں نہیں لیا، پھر میں نے ٹیوشنز وغیرہ پڑھانا، کیونکہ میں اب پڑھا سکتا تھا اور اس طرح میں اپنا مینیج کر سکتا تھا، اور پھر میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، اور اب میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور پنجاب کالجز میں ایز اے لیکچرر کام کر رہا ہوں۔ تو بہت شکریہ سر۔
अच्छा ज़ीशान, हम कारवानी इल्म फाउंडेशन का जो ये स्कॉलरशिप देने का सिस्टम है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? आप अलुमनाई क्या रोल अदा कर सकते हैं? हमें कोई ठोस तजावीज़ दें। सर मैंने जो स्कॉलरशिप 4 साल मैंने अवेल किया है, इज़्ज़त नफ्स वाली कोई बात नहीं थी, सब ने बहुत प्यार से ट्रीट किया। इसी तरह सपोज़ अगर किसी को हॉस्टल में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है या वो जो रेंज है हर क्लास में अगर वो बढ़ाई जा सकती है तो बिल्कुल और बढ़ानी चाहिए। और बाकी सब लोगों से भी मैं कहूँगा, क्योंकि मैं कुछ साल एसोसिएट नहीं हो सका, उसके बाद फिर मैंने खुद रब्ता किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे सारी कारवानी इल्म फाउंडेशन से एसोसिएट भी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी चलता हूँ। मेरा नाम ज़िया असलम है। मैं GCU से ग्रेजुएशन की और पॉलिटिकल साइंस में कारवान इल्मी फाउंडेशन में मैं 2 साल मंथली ड्यूज़ लेता रहा हूँ और मैं करंटली सर्व कर रहा हूँ इन गवर्नमेंट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में एज लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस सिंस 7 years। तो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा ताउन किया इल्मी फाउंडेशन ने उस वक़्त। तो अब 7 साल हो गए हैं मुझे ये गवर्नमेंट जॉब करते हुए लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो सहूलत मैंने अवेल की, इंशाल्लाह ताला मैं इसी प्रोग्राम और ये जो इनका सेगमेंट है, इनका जो प्रोग्राम है मंथली जो ये ड्यूज़ पे करते थे, तो उसके अंदर मैं इंशाल्लाह कंट्रीब्यूटरी फ़ंड में इनके प्रैक्टिकली मैं इंशाल्लाह असिस्ट करूँगा। तो मुझे बहुत खुशी है और इनका बहुत ऑर्गेनाइज ये तंजीम है जो सर्व कर रही है स्टूडेंट्स को। इस टाइम मैं सक्सेसफुल लाइफ जो है गुजार रहा हूँ सिंस 7-8 years। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड जो बहुत तारीख़ी कॉलेज है इस्लामाबाद ये पाकिस्तान का, कायद आज़म ने 11 दफ़ा इस कॉलेज का विज़िट किया और फ़ज़ल महमूद ने भी इस कॉलेज में स्टूडेंट तालीम हासिल की। तो मैं उस कॉलेज में लेक्चरार हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं इस एसोसिएशन के लिए काम करूँगा और अपने कॉलेज की जो यूनियन है उस लेवल पे भी इस एसोसिएशन को प्रमोट करूँगा और इस एसोसिएशन के लिए इंशाल्लाह ताला एज एम्बेसडर सर्व करूँगा। थैंक यू सो मच। कारवान इल्म फाउंडेशन ने जो माशाल्लाह तंदुरुस्त स्टूडेंट हैं उनके साथ साथ जो किसी भी वजह से जिस्मानी आर्जे में मुब्तला है उन्हें ख़ुसूसी तवज्जो दी। और कारवान इल्म फाउंडेशन का स्कॉलरशिप का मेयार ये है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में कम से कम 75% नंबर हों, लेकिन बाई लॉ जो स्पेशल स्टूडेंट है उनके लिए हमारा मेयार ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कारवान इल्म फाउंडेशन ने बहुत बड़ी तादाद में ख़ुसूसी तलबा को भी ज़ेवर तालीम से रास्ता करने के लिए मदद दी, रहनुमाई दी, बरसे रोज़गार हुए। अच्छा, हमारे पास कुछ नौजवान थे जो बहुत एक्टिव थे और आज हॉल में बैठे हुए हैं, तो हमें आइडिया आया कि हम क्यों ना पूरे मुल्क में ख़ुसूसी तलबा के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी तालीमी इदारों में इनकी फ़ीसेस माफ़ करें। कारवान इल्म फाउंडेशन ने इन नौजवानों के साथ मिल के एक पूरी तहरीक चलाई जिसके नतीजे में सूबा पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुसूसी तलबा व तालबात की तमाम फ़ीसें माफ़ हो गईं। इनकी उम्र में दाखिले में जो है 5 साल की मज़ीद रियायत दी गई और इस तरह बहुत बड़ा काम जो है वो कारवान इल्म फाउंडेशन करने में कामयाब हुई। इस सारी तहरीक को जिस नौजवान ने लीड किया था वो आज मौजूद हैं, माशाल्लाह सरकारी मुलाजिम हैं। और आमिर कमालवी साहब ख़ुसूसी तालिब इल्म हैं, नाबीना हैं। मैं आमिर कमालवी से गुजारिश करूँगा कि कुछ गुफ्तगू ये जो मैंने कहा है उस बारे में बताए और फर्दर कारवान को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कुछ तजावीज़ दें। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे मोहसिनीन यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ हमारे बड़े जो थे वो दुनिया से जा चुके हैं, डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी साहब और दीगर लोग। बहरहाल आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने कारवान इल्म फाउंडेशन के ज़रिए से पढ़ने के बाद डॉक्टर साहब के सामने ये तजवीज़ रखी कि डॉक्टर साहब डिसेबल की तादाद बहुत ज़्यादा है जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उनके तलीमी अखराजात तो बहुत ज़्यादा होते हैं, एक आम स्टूडेंट की निस्बत ज़्यादा होते हैं। जैसे एक फ़िज़िकली डिसेबल है, उसने जब सफ़र करना स्पेशल कार पे करेगा और अगर ब्लाइंड ने जाना ना कोई साथ में रखेगा। हमारे लिए किताबें और दीगर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं पढ़ाई के लिए उसके ऊपर अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं।
تو کیوں نہ کہ ہم یہ فیسیں ہی ختم کروا دیں. تو اس کے لیے ہماری ایک ٹیم تھی 3 دوستوں کی. میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا, ڈاکٹر صاحب اور کاروان علم فاؤنڈیشن نے مکمل میری مدد کی اور مجھے پڑھایا. اور میں پاکستان میں پہلا بلائنڈ پرسن ہوں جو سیکٹری یونین کونسل کے عہدے پہ تعینات ہوں, اور یہ ایک انتظامی پوسٹ ہے. میرے ساتھ ملک حماد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کاروان علم فاؤنڈیشن کے ذریعے سے پڑھے اور اس ڈپارٹمنٹ کے ہمارے کوآرڈینیٹر تھے جو کہ ڈپارٹمنٹ فار اسپیشل اسٹوڈنٹ کے لیے بنایا گیا. ملک حماد صاحب نے ڈبل MA کیا, MPhil کیا, اور آج سے 15 سال پہلے یہ گریڈ 17 میں ان کی تعیناتی ہو گئی تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور ہمارے ہی کاروان سے 2 لوگ ایسے تھے جو کہ نیوٹریشن سپروائزر اسکول ڈپارٹمنٹ کے اندر لگے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر گریڈ 17 کے اندر. آپ ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ سے مراد ڈپارٹمنٹ فار اسپیشل اسٹوڈنٹ جو کہ کاروان علم فاؤنڈیشن کے اندر کام کر رہا تھا. توصیف احمد وہ اس وقت اوکاڑا یونیورسٹی میں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور بلائنڈ ہیں. یہ ہم تینوں بلائنڈ ہیں. اچھا جی, اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب فیسوں کے جو معاملات تھے نا پورے پاکستان کے اندر, ہم نے کوشش سٹارٹ کی کاروان علم فاؤنڈیشن کی مدد سے. یہ ہمیں لوگ ساتھ میں گائیڈ ایک دیا کرتے تھے, آنے جانے کا کرایہ دینا, رہائش لاہور کے اندر دینی. ہم گورنر سے ملے, پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی, CM ہاؤس میں, سیکریٹریٹ میں کچھ 6-7 سال ہم جاتے رہے. اس کے نتیجے میں ہزاروں ایسے اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, کوئی 580 سے زیادہ گورنمنٹ کے کالجز ہیں پنجاب کے اندر, اور یونیورسٹی کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. جو اس کے اندر اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے. صرف پنجاب یونیورسٹی کے اندر 200 اسٹوڈنٹ اس وقت بھی فری پڑھ رہا ہے جو اسٹوڈنٹ ہیں. اس میں میڈیکل کالجز کی فیسیں ختم ہوئی, کشمیر کے اندر فیسیں ختم ہوئی, اور KPK کے اندر فیسیں ختم ہوئی. صرف فیسیں نہیں ختم ہوئی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1, تمام اسپیشل اسٹوڈنٹس کی ڈپارٹمنٹل ڈیوز اور ہاسٹل ڈیوز ختم کر دیے گئے پورے 3 صوبوں کے اندر. پھر ایج کی ایک لمٹ ہوتی ہے ڈسیبل اسٹوڈنٹ کے لیے, گورنمنٹ سے وہ بھی ہم نے نوٹیفیکیشن کروایا کہ وہ ایج کی لمٹ ختم ہوئی. اس کے بعد لیپ ٹاپ دیا جائے گا ہر ڈسیبل جو کہ کالج یونیورسٹی کے اندر جائے گا, خاص طور پہ یونیورسٹی کے اندر جائے گا, اس کو ایک لیپ ٹاپ دیا جائے گا, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, بہرحال دیا بھی گیا ہے. پھر فزیکل ڈسیبل کے لیے گورنمنٹ سے ہم نے نوٹیفیکیشن کروایا کہ ان کو آپ نے ایک الیکٹرانک ویل چیئر دینی ہے. اس سے بڑا کام یہ کروایا ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ نے کاروان علم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کہ پہلی دفعہ MPhil اور PhD کے اندر تمام یونیورسٹی کے اندر ہم نے ایک سیٹ مقرر کرائی ڈسیبل افراد کے لیے. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ایسے کام ہیں, جیسے گورنر پنجاب سے ہم نے نوٹیفیکیشن کروایا کہ یونیورسٹیز کے اندر ڈسیبل لوگوں کو جاب دی جائے, اور کافی سارے ہمارے ڈسیبل لوگ کو یونیورسٹیز کے اندر جاب کر رہے ہیں ایز اے لیکچرر. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے کام ہیں جو میں اگر گنواؤں, تقریباً کاروان علم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے 25 سے زیادہ نوٹیفیکیشن کروائے, 25 سے زیادہ. تعداد جو کاروان علم فاؤنڈیشن سے ہمارے ڈسیبل اسٹوڈنٹ کی جو لینے والی ہے وہ ہے 485 اسٹوڈنٹ نے اسکالرشپ لیا ادھر سے. لیکن جو اسٹوڈنٹ اب فری پڑھ رہے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو کہ ماشاءاللہ اب جاری ہے, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب کو بھی دیں گے. اور جتنی ہماری یہ انتظامیہ جو ہمارے محسنین ہیں, آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کام آپ لوگوں نے کر دیا. اس کے لیے ہم نے ٹائم ڈونیٹ کیا, کچھ فنینشلی بھی اپنی جیب سے بھی ہم لوگ خرچ کیا کرتے تھے. اب یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا تھوڑا سا غیر فعال ہو چکا ہے. ہماری جب شادیاں ہو گئیں اپنی کچھ ٹائم کم دیا,
لیکن آج آپ لوگوں کی یہ گفتگو سن کے تحریک دوبارہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اگر کاروان علم فاؤنڈیشن ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ سے ایکٹیو کریں تو ڈسیبل لوگوں کے لیے مزید بھی کام پورے پاکستان میں کروائے جا سکتے ہیں. اس میں سے ایک چھوٹی سی تجویز ہے ہماری انتظامیہ کے سامنے کہ جب کوئی دور دراز علاقے سے ڈسیبل اسٹوڈنٹ آتا ہے لاہور میں, یا کوئی جاب کے لیے آتا ہے, اس نے انٹرویو دینا ہے یا پبلک سروس کمیشن میں ٹیسٹ دینا ہے, کسی کالج یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینا, اسے لاہور آنا پڑتا ہے اور یہاں پہ اکاموڈیشن بہت مہنگی ہوتی ہے. ایک ایسا ہاسٹل بنایا جائے کہ پورے پاکستان سے لوگ آ کے وہاں پہ رکیں اور اپنا جو کام ہے جاب کے حوالے سے اور کالجز یونیورسٹی کے حوالے سے وہ یہاں پہ آ کے رک سکیں. تو یہ میری تجویز ہے انتظامیہ سے. اور باقی سارے بہن بھائی جو کامیاب ہو چکے ہیں, دیکھیں ہم نے کاروان علم فاؤنڈیشن سے اسکالرشپ لے کے پڑھا, پھر ٹائم دیا, کچھ پیسے بھی انویسٹ کیے اپنے لوگوں کے لیے. دیکھیں کتنا بڑا یہ کام ہوا اس پلیٹ فارم سے. آپ بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ ماہانہ آپ لوگ لازماً آپ لوگوں تعاون کرنا ہے, ہم بھی انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. میرا نام حذیفہ فاروق ہے, ملتان سے میرا تعلق ہے اور اس وقت میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. میری سٹوری شاید کافی سارے لوگوں کے لیے انسپائرنگ نہ ہو, لیکن میری لائف کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھی. ہوا یوں تھا کہ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے میری بی ایس کی تعلیم جاری تھی. میرا سیشن تھا 2016 سے 2020. انفارچونیٹلی 2020 میں کووڈ آ گیا تھا اور کووڈ کی وجہ سے بیسیکلی میں اکیڈمیز میں ٹیچ وغیرہ کرتا تھا اور اسی سے ہی اپنی جو اکیڈمیز اور باقی جو میرے اخراجات وغیرہ تھے اس کو میں پرسو کر رہا تھا. تو کووڈ کی وجہ سے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کافی سارے لوگ متاثر ہوئے تھے اور سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہوا تھا وہ پرائیویٹ ٹیچر تھا, جس کی وجہ سے میرے پاس اخراجات بالکل کم ہو گئے تھے اور میری بی ایس کی تعلیم خیر مکمل ہو گئی تھی, لیکن آخری 2 سیمسٹر کی جو فی ہے وہ ڈیو تھی. سیم ٹائم میں پنجاب یونیورسٹی نے ایڈمیشن اوپن کیے تھے ایم فل کے لیے. تو میں ملتان سے لاہور آیا, ایم فل کا ٹیسٹ دیا, اس کے بعد انٹرویو ہوا. تو وہاں پہ سلیکشن تو ہوگی ایم فل میں, لیکن میرے پاس ڈگری نہیں تھی, ٹرانسکرپٹ نہیں تھا اس وقت, کیونکہ میرے ڈیوز پینڈنگ تھے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں. تو میرے پاس کوئی بھی سورس نہیں تھا کہ کہاں سے وہ میں پیسے پورے کروں اور ڈگری لوں تاکہ میرا یہاں پہ ایڈمیشن سیکیور ہو, ادروائز میرا ایڈمیشن وہاں پہ ریجیکٹ ہو جانا تھا. کوئی بھی میرے پاس بالکل کوئی سورس نہیں تھا. جس سے بھی میں پیسے مانگتا تھا وہ سارے اسی بات کا رونا روتے تھے کہ بھئی کووڈ آئے, ہمارے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں. تو میرے ایک دوست نے کاروان علم کے بارے میں مجھے بتایا تھا, تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا. اور جو آخری 2 سیمسٹر کی جو میری فی پینڈنگ تھی وہ میں نے پے کی. اس کے بعد میرا پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا, میرا ماسٹر بھی وہاں سے کمپلیٹ ہوا. ماسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ہی پی ایچ ڈی کو پرسو کیا اور الحمدللہ اس وقت میں پنجاب کے اور خصوصاً لاہور کے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ایز اے وزٹنگ لیکچرر بھی کام کر رہا ہوں. اور میں کاروان علم کا بہت زیادہ مشکور ہوں, اور جتنا میں شکر ادا کرنا چاہوں میرے خیال میں کم ہوگا, کیونکہ اگر وہ میری لائف اس وقت ٹرن نہ لیتی تو آج میں یہاں پہ موجود نہ ہوتا. تو بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر سیرت صاحبہ ذرا یہ پنجاب یونیورسٹی سے ہیں, میس کام کی ہیں. السلام علیکم. ایک چونکہ میرا تعلق کمیونیکیشن اسٹڈیز سے ہے تو میں اور میں چیئر پرسن ہوں ڈپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل میڈیا کی وہاں پر, تو میں یہ چاہوں گی کہ اگر کاروان علم فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ مل کے ہم ایسی ورکشاپس ارینج کر سکتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں, جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو جو ضرورت ہے کمیونیکیشن اسکلس کی, جو ان کے انٹرویوز کے میں کام آتی ہے, ویسے سوسائٹی میں بھی وہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ پڑھ لیتے ہیں, ڈگری لے لیتے ہیں, اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ ایک اور تجویز جو کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی, تو مائک اب میرے پاس آ گیا, آپ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی بات کی تھی. تو جتنی کہانیاں میں نے سنی یہاں پہ بہت انسپائرنگ سٹوریز ہیں اور سکسیس سٹوریز ہیں. سو آپ ان کو یوٹیوب چینل پہ ڈال سکتے ہیں, اپنی سٹوریز کو آپ ریکارڈ کریں اور وہ بنائیں. اس کے علاوہ آپ فیس بک کمیونٹی بنا سکتے ہیں جہاں پہ ان کی سٹوریز ہوں, آپ کے الومنائے وہاں پہ موجود ہوں, اور جو نئے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو سکے اور وہ جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکیں. بہت اچھی تجاویز ہیں, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں کاروان علم فاؤنڈیشن کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جس کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان کو سرو کر رہے ہیں.
میرا نام ندیم ممتاز ملک ہے. میں ہیلیون پاکستان جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس میں میڈیکل سروس ایگزیکٹو کی پوسٹ کے اوپر ہوں. ہمارے میجر برانڈ پیناڈول, CSE 1000+, سینسوڈائن, ریسٹ آف دی ادر ہیں. اور ہیلیون کا مطلب یہی ہے گڈ ہیلتھ ود اسٹرینتھ. تو جیسا کہ ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم کس طریقے سے کاروان علم فاؤنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں, تو ابھی جیسے بھائی نے ڈسکس کیا ہے کہ ہمیں کمیونیکیشن کے اندر بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس بھی بہت سے فارم ڈی آتے ہیں جنہوں نے فارم ڈی تو کیا ہوتا ہے ایک ویل نون آرگنائزیشن سے, بٹ وہ ایک تو ان کو سی وی کے پیٹرن کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ سی وی کس طرح جو ان سا پریزنٹ کرنی ہے. دوسرے نمبر پہ انٹرویو کے لیے وہ ویل اکوپڈ نہیں ہوتے. یوزلی ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں, ہماری ویکنیسز کیا ہیں. ڈیورنگ انٹرویو یہ کویسچن ہو رہے ہوتے ہیں, تو جس کو اپنی اسٹرینتھ کا نہیں پتہ, اپنی ویکنیس کا نہیں پتہ, اسی کی بیس کے اوپر اس کو جو سا نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر میں میڈم کا بھی شکریہ ادا کروں گا, میس کام کی جو چیئر پرسن ہے, جنہوں نے آفر کیا ہے کہ وہ جو سا اس کے اندر ورک شاپ کنڈکٹ کریں گی. سیکنڈلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے کاروان علم فاؤنڈیشن سے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی اور اگر وہ ان لوگوں کو جاب نہیں مل رہی, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے سورسز کو یوز کر کے ان کو جاب پرووائڈ کریں, تاکہ جب وہ کسی پلیٹ فارم پہ ارننگ کر رہے ہوں گے تو الٹیمیٹلی وہ کاروان علم فاؤنڈیشن کو فائنینشلی سپورٹ کر سکیں گے. اگر ہم ایز اے امبیسیڈر جتنا زیادہ کاروان علم فاؤنڈیشن کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے, تو اتنا زیادہ اسٹوڈنٹ جو ان سے وہ اس پروگرام سے بینیفیشل ہو سکیں گے اور پاکستان کی کنٹریبیوشن کے اندر ان کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. تو میرے لائک جس قسم کی بھی خدمت ہوگی, میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی سرو کیا ہے, گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی سرو کیا ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو, منسٹری آف ایویشن, منسٹری آف انٹیریئر, منسٹری آف براڈ کاسٹنگ کو. تو جہاں تک میرے لیے کوئی بھی حکم ہوگا میں حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم. میرا نام حسنین علی ہے اور علاقہ سرگودا شہر سے میرا تعلق ہے. کہانی میری ملتی جلتی ہے, میں وہ شعر ابھی نہیں کروں گا. کہانی ملتی جلتی ہے سارے دوستوں کی طرح. میں بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہوں کاروان علم فاؤنڈیشن کا, جنہوں نے جب ایک ضرورت تھی تو اس وقت سہارا بنے. ابھی میں فرینکلن کووی ایجوکیشن کے اندر ایز اے لیڈرشپ کوچ کام کر رہا ہوں, ایز اے ٹیچر ٹرینر کام کر رہا ہوں, اور اس سے پہلے مختلف یونیورسٹیز کے اندر میں بطور لیکچرر بھی کام کر چکا ہوں. ابھی جو بات چل رہی ہے ٹریننگ کے حوالے سے, سافٹ سکلز کے حوالے سے, تو میں خالد صاحب آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اگر میری خدمات کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. اس وقت میں اسلام آباد کے اندر ڈفرینٹ اسکولس کو ٹرین کر رہا ہوں, بٹ لاہور کے اندر کاروان علم فاؤنڈیشن جب بھی میری خدمات کے لیے مجھے حکم بھیجے گی تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا. پہلی بات. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. انشاءاللہ. دوسری بات تجاویز کے حوالے سے بات ہوئی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, بہت اچھا. مجھے بہت خوشی ہوئی کافی عرصے کے بعد کاروان علم فاؤنڈیشن کے ساتھ دوبارہ سے کنیکٹ ہو کے. تو ایک تو اس طرح کے جو المنائی کنیکٹ ہیں یہ ہمارا ایک بہت اچھا ریسورس بن سکتے ہیں, پہلا ہمارے پاس آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے بہت سارے دوست مختلف آرگنائزیشنز کے اندر کام کر رہے ہیں, تو ہم ان کو موبلائز کر کے ہم اپنے اس مشن کو ان کے تھرو ان آرگنائزیشنز کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں, جہاں سے ہمیں ایک بہت اچھا ایک انسینٹیو جو ہے وہ آغاز میں مل سکتا ہے. دوسری بات. تیسرا آپشن ہمارے پاس ایک کراؤڈ فنڈنگ کا ہے کہ ہمارے جو طلباء جیسے ایمبیسڈرز کا یہاں پہ ایک بات کی گئی تھی, تو ہم ایک ایمبیسڈرز پروگرام انیشیٹ کریں مختلف تعلیمی اداروں کے اندر. وہ دو کام کرے گا, ایک تو ان اداروں کے اندر جو حقدار طلباء ہیں ان تک ہماری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن چلی جائے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کی جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جائے گا, اور وہاں سے پھر ہم ان فیوچر اگر جو لوگ اس مشن کو سمجھتے ہیں ان فیوچر وہ جب اپنے اپنے بزنسز اور آرگنائزیشنز کے اندر جائیں گے تو وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. سو یہ 2 سے 3 جو آپشنز ہیں ان کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام اسد عزیز ہے اور میرا تعلق وادی سون ضلع خوشاب سے ہے, اور 2013 سے 17 کے دوران کاروان فاؤنڈیشن نے مجھے سپورٹ کیا اور میں نے میکینیکل انجینئرنگ مکمل کی, اور آج کل میں پاک عرب ریفائنری کمپنی میں ایز اے مینٹیننس انجینئر کام کر رہا ہوں. اچھا, جہاں تک سجیشن کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ جب میں نے انجینئرنگ کی تھی اس وقت ہماری ایک سیمسٹر کی فیس ہوتی تھی 15,000 روپے, اور آج اسی یونیورسٹی کے اندر منیمم فیس 70,000 تک پہنچ گئی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ مختلف جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کی فیسیں تو اور کئی زیادہ ہیں اس سے.
اب میری سجیشن ہوگی کہ ہمارا سب سے پہلا آبجیکٹیو ہونا چاہیے, جس طرح بھائی نے بات کی ہے, انہوں نے بھی بات کی ہے, کہ فنڈنگ ہم میکسیمم اکٹھی کریں. جی میں اپنی جس انڈسٹری میں کام کرتا ہوں میں وہاں بھی دیکھتا ہوں کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک اسلام آباد کے ایک اسکول کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا کہ ہم آپ کے اسکول کے اندر جو بھی کوئی انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے, کوئی اسکالرشپس دینی ہے تو ہم آپ کو دیں گے. میری سجیشن ہوگی کہ ہم مختلف انڈسٹریز کو اپروچ کریں, ان کی سی ایس آر پروگرامز ہوتے ہیں, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز, ان کو اگر ہم ایک پراپر طریقے سے اپروچ کریں, ان کو بتائیں کہ ہم آپ کی پراپر امیج بلڈ اپ بھی کریں گے, برانڈنگ بھی کریں, کیونکہ انڈسٹری کو الٹیمیٹلی برانڈنگ چاہیے. اگر وہ انویسٹ کریں گے ان کو برانڈنگ چاہیے بدلے کے اندر. اگر ہم ان کو پراپر ان کی برانڈنگ کریں, ان کی امیج بلڈنگ کریں اور ان سے ہم ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمیں فنڈنگ پرووائڈ کریں, تو میرا خیال ہے کہ ہم مختلف انڈسٹریز سے مختلف فنڈز جنریٹ کر کے بہت سارے اور جو حقدار اسٹوڈنٹس ہیں ان تک ہم پہنچ سکیں گے. تو یہ میری ایک سجیشن ہے. بہت شکریہ. بس یہی کوششیں جاری تھیں, اور آج ہمارے ایک معزز مہمان جیسے میں نے بتایا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بیٹھے ہیں, اور وہ بھی اسی آئیڈیا پہ آئے ہیں کہ اگر ہم ٹیکسٹائل کے بچوں کو پڑھانے میں کاروان کے ساتھ دیں گے تو الٹیمیٹ ہماری ہی انڈسٹری کا فائدہ ہے. تو یہ طالبات جو ہے ان کی طرف لے کے آئیے مائک, وہ بھی ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں. السلام علیکم, I'm Sana Hanif. I'm a PhD scholar from UVAS. میں بی ایس میں آئی تھی ان کے پاس, کاروان علم فاؤنڈیشن کے پاس, اینڈ تھینک یو سو مچ سر, آپ لوگ کی سپورٹ سے ہمارا بی ایس کمپلیٹ ہوا. تو اس وقت سچویشن کچھ ایسی تھی کہ ہم وہ, حالانکہ اماؤنٹ بہت تھوڑی تھی, سائنس کالج کی فی تھی, اماؤنٹ تھوڑی تھی, لیکن فائنینشیل سچویشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آپ وہ پے نہیں کر پاتے. تو باقی وہ الحمد للہ اب فیملی سچویشن بھی ٹھیک ہے اور اب پی ایچ ڈی چل رہی ہے. تو سر میں نے کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی ایز اے سجیشنس, کہ جب آپ اماؤنٹ دیتے ہیں نا, چیکس دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو آپ لوگ ان سے لیتے ہیں چلانس لیتے ہیں نا, سبمٹ ہوتے ہیں ہمارے چلانس, تو وہ ڈوریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. اس دوران ہماری فی پے ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ ہم ایز اے لون کسی سے لیتے ہیں, تو بعد میں جب ہمیں فاؤنڈیشن سے ملتا ہے تو پھر ہم پے کرتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ نا اسٹوڈنٹ سے ایک آئیڈیا لیں کہ ان کی فی کتنی ہے, تو آپ لوگ کے پاس اتنے فنڈس ہوں کہ 1-2 دن کے اندر اسٹوڈنٹس کے جو چلان کی ڈیٹس ہیں تو وہ آپ لوگوں سے لے کے ہی پے کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں آپ کو آنسر کرتا ہوں. 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اب 23 سال ہو گئے, ہمیں حفظ ہیں ہر یونیورسٹی کی فیسیں سمیسٹرز کی. میں یا جو میرے ساتھی ہیں ہمیں یاد ہے, بجٹ ہم پہلے بنا چکے ہوتے ہیں. وہ جو آپ نے کہا یہ چیلنجز آتے تھے, ایک تو آڈٹ کی ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے آپ کے تعلیمی ادارے کو اتنی ہی فیس دینی ہوتی ہے جتنا فی چلان ہمارے پاس آتا ہے, اور وہ آپ کی فائل میں لگا ہوتا ہے, آڈیٹرز آ کے وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ نے آیا اتنی ہی رقم دی ہے کہ نہیں دی, وہ ایک مجبوری ہے. اچھا, لیکن اب یہ ہوا ہے کہ کوئی 5-1 سال سے پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں یہ ایک بہت اچھا کام ہوا ہے کہ اب اسٹوڈنٹ فائنینشیل ایڈ ڈپارٹمنٹ بن گئے. 102 کے قریب تعلیمی ادارے ہیں پورے ملک میں جن کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے. اب بہت اس کام میں یہ بالکل چیلنج آتا تھا کہ آپ کے فی چلان نہیں آتے تھے. اب ہمیں یہ سہولت ہو گئی ہے کہ جو ہی آپ کا فی چلان جنریٹ ہوتا ہے ودن 1 ویک کرنا ہوتا ہے. تو اب کرنٹلی ہمیں آپ کا جو فائنینشیل ایڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ امیجیٹ واٹس ایپ کر دیتا ہے یا ای میل آ جاتی ہے, تو ہم اس کے اکارڈنگلی پھر پے آرڈرز بناتے ہیں. یہ چیلنج بھی رہے ہیں اور بھی بہت سارے رہے ہیں, لیکن وہ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم خط لکھ دیتے تھے, ہم آپ کے انسٹیٹیوشنس کو ریٹن کہہ دیتے تھے کہ آپ اس بچے کو کوئی ہفتہ 10 دن کی جو ہے سہولت دے دیں. تو خیر یہ تو کوئی بھی کام چل رہا ہوتا ہے تو چیلنجز آتے ہیں. جی نیکسٹ کوئی طالبات میں سے, جی بیٹی. With the grace of Allah Almighty, the most merciful and beneficent, Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Kainat, graduated from QMC Bahawalpur. First of all, I would like to thank everyone for inviting us to be the part of such a prestigious gathering. Karwan Ilm Foundation, no doubt for sure from the beginning, has been doing such an incredible work for the betterment of students in excelling their accomplishment of dreams into reality. I pay my heartiest gratitude to the entire team of Karwan Ilm Foundation for fulfilling my dreams into reality, and now I became a doctor as independent. I also appreciate their efforts towards the betterment of special students. I pray for this institute that it may progress more and more and excel in life further. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. I am Iman Abdullah from Allama Iqbal Medical College. I am final year student. And first of all, I am very much thankful to all the chief guests and sir and the chief organizers for inviting us. Sir, میں ایک چھوٹی سی
first of all I will mention کہ سب لوگوں نے یہاں پہ جو بھی اسٹوریز سنائی ہیں we have the same stories, ہم لوگ ایک دوسرے سے ایموشنلی کنیکٹیڈ ہیں. I don't want to share, اب میں وہ چیز بہت لمبی ہو جائے گی. مطلب ہم سب کی بیک گراؤنڈ اسٹوریز یہی ہوتی ہیں. کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کے فیملی بیک گراؤنڈز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. سو آئی پرسنلی فیل کہ وی آل جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں وی آر ایموشنلی کنیکٹیڈ. اور میں اس چیز کو ایک چھوٹا سا سجیشن دینا چاہتی ہوں کہ جو ہم لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں, جو ہم لوگوں کی اسٹرگلز ہیں, جو ایفرٹس ہیں, جو ہم لوگوں نے تھرو آؤٹ کیے ہیں, کچھ لوگوں نے بچپن سے کیے ہیں. لائک پرسنلی میرا یہ تھا کہ میں بہت چھوٹی تھی, آئی ایم دا ایلڈسٹ ڈاٹر, اور میری فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میرا یہ تھا کہ میں 6 کلاس سے آنورڈز بورڈنگ اسکول میں پڑھی ہوں. کالج, ایف ایس سی, سارا کچھ میرا بورڈنگ اسکول سے ہے. تو ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ ایموشنلی کنیکٹیڈ ہوتے ہیں. ہم لوگ کو ایک دوسرے کے سینٹیمنٹس کا, فیلنگس کا اور ایفرٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کچھ سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. سو میرا ایک چھوٹا سا سجیشن یہ ہے, جیسے آئی ڈونٹ ہیو آئیڈیا, مجھے پہلے اس سے پہلے نہیں پتہ تھا, اینڈ آئی ول ایبسلیوٹلی مینشن جو ہمارے مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ جو علامہ اقبال میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں, آئی ہیو اے ہیوج رسپیکٹ فار ہیم. اور یہ ساری اسٹوریز کیونکہ جب ہم لوگ ملتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو آلریڈی بہت کچھ اچیو کر چکے ہیں. اینڈ 1% ہیز مینشن کہ ہم لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم اب ضرور بنا لینا چاہیے, لائک جو لوگ ایکسیل کر چکے ہیں اپنی رسپیکٹیو فیلڈز میں, وہ آنے والے لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ گائیڈ کر سکیں. فار ایگزامپل کہ اگر میں اپنی میڈیکل کی بات کروں تو آج کل میں اپنے سینئرس کو دیکھتی ہوں کہ اتنی سیچوریشن ہو چکی ہے ہر فیلڈ میں, آئدر اٹ از میڈیکل, انجینئرنگ, کہ جابس نہیں مل رہی. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لائک فار ایگزامپل ان میڈیکل USMLE کر رہے ہیں, پلیب کر رہے ہیں, دے آر گوئنگ آؤٹ, کہ بس ہم باہر رہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. تو ہم لوگوں کے جو آپس میں ہم لوگ ایک کمیونٹی بنا سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل کوئی ہیلتھ میں اگر اپنی سروسز دے رہا ہے تو آنے والے لوگوں کو گائیڈ کرے, ایٹ لیسٹ ان کو جاب اپرچونیٹیز کا پتہ ہو, ایک ایسا پلیٹ فارم ہو ان کو پتہ ہو کہ ناؤ وٹ آئی ہیو ٹو ڈو ان فیوچر. فار ایگزامپل میرا فائنل ایئر ہے تو مجھے اتنا پتہ ہو کہ لائک میں کچھ لوگوں سے ڈسکس کر سکوں, جاب اپرچونیٹیز کا پتہ ہو. ایک اور چیز جو میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور میں نے سفر کی ہے وہ یہ ہے, لائک جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ کروانین فاؤنڈیشن نے ہمیں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دیا ہے, انہوں نے ہمیں فائنینشیل سپورٹ دیا ہے, یہ سارا کچھ ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب لوگوں میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک پیمنٹ مل رہی ہے, ہمیں فی مل رہی ہے, ہمارا سب کچھ پورا ہو رہا ہے اینڈ دیٹس اٹ. مطلب اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے سینس آف رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو بہت سے میں نے اپنے ٹائم پہ ایز اے اسٹوڈنٹ لائف بہت زیادہ پارٹ ٹائم جابس اور اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں, اور ہم لوگوں کو وہ نہیں مل رہی ہوتی. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپینسز وغیرہ پورے کریں. تو یہ ایک چیز ہے کہ اگر ہم ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں, ایک سوشلی لنکڈ ہو جائیں, وی آر ایموشنلی لنکڈ آلریڈی, تو اگر ہم لوگ سوشلی لنکڈ ہو جائیں اور یہ ساری کمیونٹیز میں جو لوگ ہیں جو آلریڈی ایکسیل کر چکے ہیں وہ دوسروں کو اگر گائیڈ کریں گے آئدر ریلیٹڈ ٹو جاب اپرچونیٹیز یا جو بھی ہے, تو اس سے ایک بہت زیادہ کنوینئنٹ وے ہو سکتا ہے. اور الٹیمیٹلی جتنی زیادہ جابز ہوں گی یا جتنا زیادہ ایکسیل کرتا جائے گا, وی ول ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو پے بیک ٹو دس فاؤنڈیشن, بیکاز وی آر absolutely really thankful to Karwanen Foundation. Thank you so much. بہت شکریہ. ہمارے پاس بہت سب بچوں کا چونکہ ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے, بچیوں کی تصاویر ہوتی ہیں, ان کا ڈیٹا ہوتا ہے, ان کے گھروں کی ایڈریس ہوتے ہیں, تفصیل ہوتی ہے, تو ہم ان کو بالکل اس طرح جس طرح ہمارے اپنے بچے ہیں ہم اس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہم نے بہت سارے اداروں کی, بہت ساری NGOs کی ڈونیشن اس لیے ریفیوز کر دیں کہ ہم یہ ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتے. ہم نے بائی ڈیزائن بچوں کو سیل نہیں کیا, ٹھیک ہے جی. بہت ساری جگہوں پہ ہمیں یہ آپشن تھی کہ جی آپ ہمیں دیں, ہم ان کے بدلے آپ کو یہ دیں گے, یا بہت ساری امداد بھی تھی. پر یہ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کو تو اس تجربے سے گزر چکے ہیں کہ ہم نے اس کی پوری حفاظت کی ہے, کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اب یہ والا جو اعتماد ہے جو آپ لوگوں کو حاصل ہوا ہے, یہ ہماری یہ خواہش ہے, اور یہ بچوں میں کمی ہے جو اس وقت زیر تعلیم ہے. ان کو یہ اعتماد جو آپ دے سکتے ہیں وہ شاید ہم ان کو وہ گیپ فل نہیں کر پا رہے. تو اس کے لیے میری کوشش ہے کہ آپ اس چیز کو اس کے لیے آگے بڑھیں اور ان بچوں کی رہنمائی کریں کہ یہ آپ کی ایک فیملی ہے. ہم نے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو فنڈ جمع کرنے کے لیے بنایا گیا. تو یہ بہت زیادہ ہم اس کی احتیاط کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مجیب الرحمان شامی صاحب, خاکوانی صاحب اور دیگر میرے دوست بھائی
अब बुजुर्ग तो कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद 80 साल का हो चुका हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं पाकिस्तान में मौजूद होने की वजह से इस तकरीब में शरीक हुआ। इससे पहले 3 दफ़ा मैं और मेरी अहलिया हम बसकत से इस मौके पे जब ये तकरीब होती थी शिरकत करने के लिए आते थे। मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि जब हम एक तकरीब में शरीक हुए तो एक नौजवान लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। शायद आप लोगों के जहन में वो ना हो, मैं उसको बार बार याद करता हूँ, बार बार सोचता हूँ कि अगर कारवान इल्म ना होता तो वो लड़की आज एक यूनाइटेड नेशंस में एक मेडिकल डॉक्टर नहीं होती। हुआ यूं कि उस लड़की ने एफएससी में पोजीशन हासिल की और केई में उसको दाखला मिल गया। उसकी वालदा कपड़े सीती थी, उसने कुछ पैसे जमा किए और फीस जमा करवा दी, लेकिन अगले महीने का ना खर्च था ना फीस थी। फिर भी उन्होंने कोशिश करके जमा करवाई। जब तीसरा महीना आया तो वो लड़की प्रिंसिपल के पास गई और उस वक्त प्रिंसिपल साहब ने उससे एक ख़ास बात कही। उन्होंने कहा, अगर तुम इतनी गरीब हो तो किंग एडवर्ड में दाखिला लेने की क्या ज़रूरत थी। उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। पीछे खड़े एक डॉक्टर ने उसको सहारा दिया और कहा, एक कागज़ पे डॉक्टर एजाज कुरैशी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे, उनका फ़ोन नंबर लिख के दिया और कहा कि इनसे रब्ता कायम करो। डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब ने उसको बुलाया, अगले 5 साल की फ़ीस जमा करने का इंतज़ाम किया, उसके हॉस्टल के अखराजात के लिए बंदोबस्त किया। वो लड़की बाद में डॉक्टर बनी, यूनाइटेड नेशंस में उसको अपॉइंटमेंट मिली। वो मस्कत तशरीफ़ लाई और हमने उसका इस्तकबाल किया। चिरागों से जलते हैं। ये एक जो चिराग जलाया था डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब ने, मुजीब सामी ने, अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने, अल्लाह ताला इसको कामयाब रखे और हमारी तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल जी। और मेरी किताब है जौहर काबिल, जो ऐसे ही ब्रिलियंट स्टूडेंट की कुछ कहानियों पर मुश्तमिल है, तो उसमें इस तालबा की कहानी मौजूद है। डॉक्टर महनाज अकबर नाम है इस बच्ची का, माशाल्लाह। जी, और कोई दोस्त को बात करना चाहे, मशवरा देना चाहे तो हाथ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम अबरार अहमद है और मैं शेखपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने वालिद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कायल किया कि सबसे पहले मुझे कारवान इल्म फाउंडेशन का नहीं पता था, जो कि मेरा ख्याल है कि रहमानी तंजीम के नाम से जानी जाती थी। और उन्होंने मुझे एक रिसाले में से उन्होंने खालिद इरशाद साहब का नंबर था जो कि मुझे बताया और बहुत कायल किया कि मैं जो है वो अप्लाई करूं और बात बन सकती है। तो हैरानगी मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पे है कि विया कॉल मैंने सर को कॉल की और कॉल करने के बाद उन्होंने मुझसे सारी डिटेल पूछी। फिर उसके बाद आगे मुझे किसी और को रेफ़र किया, फिर उससे आगे मुझे किसी और को रेफ़र किया और फिर मैं बाकायदा इस फाउंडेशन का हिस्सा बना। सो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका भी और बाकी सारी टीम का भी। तो आज मैं अभी मैं फ़्रेश ग्रेजुएट हूँ। रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले मैंने अपना BS केमिस्ट्री ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सजेशन जो मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस टाइम पे मैंने ग्रेजुएशन की थी उस टाइम पे पता नहीं था लोगों को ज़्यादा इस फाउंडेशन के बारे में। जी। ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता था। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर मतलब एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा थोड़ा रुझान दिया जाए और दूसरा ये कि अगर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर मैनेजमेंट टीम्स जो हैं वो आप अगर तयन करें उनका, तो ताकि मतलब वो लोगों को अवेयरनेस दे सके इस फाउंडेशन के बारे में कि ये एग्जिस्ट करती है,
تو میرا خیال ہے کہ زیادہ لوگ اس سے جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوگا. اور دوسرا ایک چیز یہ کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو مختلف شہروں سے لاہور کے علاوہ, کیونکہ یہاں پر کمپٹیشن زیادہ ہے, تو اس کے علاوہ جو مختلف شہروں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر تھوڑا کمپیٹیٹیو سکلز کم ہے, خاص طور پر آج کل جیسے بہت زیادہ کمپٹیشن بڑھ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو انگریزی میں بھی جو ہے وہ آگے سیکھنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ دوسرے شہروں سے بلونگ کرتے ہیں تو ان کے لیے ذرا تھوڑا یہ چیز مشکل ہے کہ وہ اس چیز پر عبور حاصل کر سکے. تو اگر اس چیز پر بھی تھوڑا کام ہو سکے تو آئی گیس لائک اٹ شوڈ. بہت شکریہ. تھینک یو. زیاد امیری صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے نوجوان دوست ہیں اور مہربان ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ معروف ہیں, اظہار خیال کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خالد ارشاد صوفی صاحب. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. جو شمع اس انتظامیہ نے جلائی ہے, جناب مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں, احسان اللہ وقاص صاحب موجود ہیں, خالد ارشاد صوفی صاحب, میں چاہتا ہوں بڑے شان سے تالیاں بجائیں تاکہ پتہ چلے آپ سب اس شمع سے مستفید ہوئے ہیں. کیمرہ مین سے گزارش ہے آپ بھی ذرا اس سب تالیوں کو ریکارڈ کریں انشاءاللہ. میرے جتنے سوشل میڈیا پیجز ہیں خالد صاحب جانتے ہیں, میں پہلے بھی خالد صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں. آج سے انشاءاللہ خالد صاحب جتنے بھی پیجز ہیں میں باضابطہ کاروان علم فاؤنڈیشن اپنی پوری ٹیم اپنے پورے اینکرز کے ساتھ بھرپور طریقے سے آپ سب کے لیے آواز اٹھاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں چاہتا ہوں ایک دم پور تالیاں پھر ہونی چاہیے. کیمرہ میں ریکارڈ کرو جی سب کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک سجیشن, ماشاءاللہ ویسے تو استاد محترم موجود ہیں, میری ٹیچر بھی سویرا شامی صاحبہ موجود ہیں, حالانکہ انہوں نے میرا نمبر کاٹے تھے, لیکن چلیں پھر بھی میں سجیشن دے دیتا ہوں. انہوں نے بڑی اچھی سجیشن دی کہ فیس بک کمیونٹی ہونی چاہیے. اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. واٹس ایپ اس دور کا سب سے بہترین اور تیز اور مؤثر ترین جو ہے وہ ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا. تو واٹس ایپ گروپس لازماً بننا چاہیے. آپ سب لوگوں کے جتنے الومنائی ہیں اور آپ سب لوگوں کے جتنے لوکل بزنسز ہیں, کمیونٹی لیڈرز ہیں, آپ سب مختلف اداروں سے ہیں, مختلف محکموں سے ہیں, ڈپارٹمنٹ سے ہیں, شہر ہیں آپ کے مختلف, آپ سب اپنے اپنے علاقوں میں پلیز وہ واٹس ایپ گروپس بنائیے, کمیونٹی لیڈرز بنائیے, وہاں پر کاروان علم فاؤنڈیشن سے میٹنگز کروائیے, وہاں پہ جو بزنس مین ہیں ان سب کو ریلیٹ کیجیے خالد ارشاد صوفی صاحب کے ساتھ, تاکہ وہ میٹنگز ہو سکیں اور ان میٹنگ سے جو فنڈز جنریٹ ہو سکیں وہ وقتاً فوقتاً آپ مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں, آپ 6 مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں. وہ جو فنڈز جنریٹ ہوں گے انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اپنے واٹس ایپ گروپس بھی, فیس بک کمیونٹی اور سوشل میڈیا جتنے ہینڈلز ہیں ان کو, جیسے ابھی آپ سارے آئے ہیں تو آپ سب بھی ابھی جا کے بھی اپنے اپنے سوشل میڈیا پیجز پر لگائیں گے کہ آپ سب کاروان علم فاؤنڈیشن میں ہے, تو اس سے بھی بڑی آواز پہنچے گی. اور انشاءاللہ خالد صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہماری جتنی سروسز ہیں وہ حاضر ہے, جتنے پیجز اللہ آپ کو سلام. بہت شکریہ. بہت شکریہ. عامر خاکوانی صاحب ہمارے ہمدم درینہ ہیں, اردو ڈائجسٹ میں میرے سپر سینئر ہیں اور کاروان علم فاؤنڈیشن کے پیغام کو پھیلانے میں انہوں نے بہت سارا کردار ادا کیا ہے. جس اخبار میں بھی رہے, کالم لکھا, اپنی سوشل میڈیا پہ ہمارے لیے کلمہ خیر کہتے رہتے ہیں. جناب عامر ہاشم خاکوان صاحب. بہت شکریہ جی. کاروان علم کو تو بالکل ایک خواب کی طرح تھا, ہم نے بہت شروع سے دیکھا ہے. ڈاکٹر اعجاز قریشی صاحب, میں اردو رائس چھوڑ کے جنگ میں جا چکا تھا, لیکن ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے ایک دن اپنا یہ پورا پلان بتایا اور وہ کافی اس میں جو ایکٹیویٹیز ان کی, پہلے وہ مختلف 4 صوبوں کے لوگوں کو اکٹھے کرتے تھے, اسٹوڈنٹس کو, پھر یہ سارا. تو اس وقت بلکہ میں ڈاکٹر صاحب کو مجھے یاد ہے, ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کو کہتے تھے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ ظاہر ہے اس وقت میرے خیال 70+ تو ہو چکے تھے, ڈاکٹر صاحب بزرگ تھے, تو کہ یہ بہت انرجی والا کام ہے. اور ڈاکٹر صاحب کہتے تھے نہیں میں کروں گا, اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری آخرت بنائے گا اور سب چیزیں. اور وہیں پر ایک نوجوان صحافی آیا کرتے تھے, ان کو انہی دنوں انہوں نے فیچر اردو رائس کے لیے لکھا, جس پہ ہیپینس کا بیسٹ فیچر ایوارڈ بھی ملا, تو وہ خالد ارشاد صوفی صاحب. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس نوجوان کو ساتھ لگاؤں گا اور نوجوانوں کو استعمال کروں گا. اور وہ پھر وہ خواب جو تھا وہ ایسا آہستہ آہستہ ہم نے اس کی تعبیر ہوتے بھی دیکھا, تکمیل ہوتے دیکھا, اور ماشاءاللہ اب علمنائی کے لوگوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور میرا تو سچی بات تو یہ ہے, میں شامی صاحب کو دیکھ کر میں بڑا دل میں یہ رشک آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہر خیر کے کام میں یہ پوری طرح ساتھ ہوتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے. سر میرا خیال ہے کہ اگر وہ ان اداروں کو شاید فہرست بنائی جائے تو وہ ایک ہاتھ کی گنتی میں نہیں آئیں گے, یہ زیادہ ہیں, درجن سے زیادہ ہیں شاید, یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب کے اور باقی سب لوگ جو بیٹھے ہیں اسٹیج پہ, یہ سارے میں سمجھتا ہوں یہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ سعادت دی ہے, یہ کام لیا ہے, اس کاروان علم کو سپورٹ کرنے کا. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ابھی آج میں دیکھ رہا تھا, بہت خوشی ہو رہی ہے سب جو جنہوں نے
مکمل کی اپنی تعلیم اور ان کاروان علم تجاویز بھی دے رہے ہیں. اصل جو مسئلہ ہے میرے خیال ہے وہ سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے, خاص طور ہمارے شیخ پورہ کے جو نوجوان یہاں پہ وہ بھی بات کر رہے تھے, مسئلہ فنڈز کا ہے. کاروان علم کا ایک کاروان علم اپنی شاید کیپیسٹی سے زیادہ لوگوں کی اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اس کی لمیٹیشنز ہیں. یہ ہم لوگوں کو مطلب یہ ایک زیادہ بڑا کام ہے, مطلب ان لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو بتانا کہ کاروان علم جو تنظیم ہے آپ لوگ سے اسکالرشپ لیں, یہ ضروری ہے. اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کو بتانا کہ آپ اس کو کوئی فنڈ کریں, اس کے ہاتھ مضبوط کریں. یہ ایک قابل اعتماد ادارہ ہے, ایک ایسا ادارہ ہے جس کو 2 عرصے سے زیادہ ہو چکے ہیں, ہزارہا اسٹوڈنٹس کو انہوں نے زندگیوں میں کامیاب بنایا ہے. تو اس کے لیے وہ ڈونیشنز اکٹھی ہوں, ان کے وسائل ہوں گے تبھی ہو سکے گا. تو یہ وسائل کا بھی ہمیں جب ہم ایکسپریشنز کرتے ہیں وہ اچھا ہے, بہت اچھی بات ہے, ظاہر ان کا کام ہے جس وجہ سے ہماری توقعات پیدا ہوئی ہیں, لیکن ان کی جو وہ بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ ان کے وسائل بھی محدود ہیں, اور وہ وسائل کو اس کو بڑھانے کے لیے کوششیں ظاہر کرتے رہتے ہیں. خالد شاہ صوفی صاحب بھی اور لوگ بھی, میرا خیال ہے ان کو اوورسیز بھی زیادہ جانا چاہیے, کاروان علم کو فنڈز اس کے بڑھانے چاہیے, اور یہ اس طرح کی تقریبات بھی ہونی چاہیے, بہت ضروری ہیں, سال میں 1 سے زیادہ بار ہونی چاہیے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے, جس طرح پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹر صاحب نے آفر کی کہ ورکشاپس کرنے کی, کمیونیکیشن سکلز کی یا اور چیزوں کی, لیکن انگریزی سکھانا, باقی کام کرنا, یہ بہت بڑے بجٹ چاہیے, بہت زیادہ وسائل چاہیے ہوتے ہیں. تو اس وقت میرا تو خیال ہے جو ایگزسٹنگ جن بچوں کو ہے ان کے لیے بھی خاصی ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے, اور سب لوگ جو بیٹھے ہیں اسٹیج پر ان کو ہی پتہ ہوگا کہ کتنی محنت سے اور کتنی مشکل سے اور اپنے وسائل سے یہ لوگ نکال کے اور مدد کر کے اور لوگوں سے اکٹھے کر کے ڈونیشن کر رہے ہیں. تو کاروان علم ایک بڑا اچھا قابل اعتماد ادارہ ہے, اسے کامیاب ہونا چاہیے, اسے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے, اور اسے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. وسائل بڑھیں گے تب انشاءاللہ یہ بہت زیادہ کام کر سکیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اچھا رہے گا انشاءاللہ. جی, ڈاکٹر وقار میرے ذاتی دوستوں میں سے ہیں, فاس یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنسز پڑھاتے ہیں اور ہزاروں نوجوانوں کو اوورسیز پی ایچ ڈی اور ماسٹرز لیول میں کر چکے ہیں. تو ان کے علم میں آیا تو ان کی خواہش تھی کہ میں جانوں کہ پاکستان میں تعلیمی اداروں میں جو کام کر رہے ہیں تو بلکہ ہماری رہنمائی بھی کریں گے کہ اوورسیز اسکالرشپ کا کیا ان کا کیا ڈیکورم ہے اور ہمارے پیرامیٹرز کیا ہیں. تو آئیے تشریف لائیے. السلام علیکم. سب سے پہلے جی بہت بہت شکریہ خالد صاحب یہاں بلانے کا. میری کچھ عرصہ قبل خالد صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک کتاب تحفے میں دی. یقین کریں جیسے جیسے کتاب کو پڑھتا گیا آنکھوں میں آنسو آتے گئے, اور ابھی بھی بیٹھے ہوئے آپ کی باتیں سن کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ اتنا بہترین کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں. تو میری جسٹ کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے, میں آپ میں سے کون ہے جو اسکالرشپ نیٹ ورک کو جانتے ہیں؟ ہاں جی, تو وقار بیگم ہے جو اسکالرشپ نیٹ ورک جنہوں نے بنایا تھا. تو آپ میں سے کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں 2010 سے ہم لوگ اس کام میں کر رہے ہیں بالکل فار ماسٹر اینڈ پی ایچ ڈی. تو ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ کیریئر کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے خاص طور پہ ڈاکٹرز جو آج کل شفٹ ہو رہے ہیں, جابز نہیں ہیں, اینڈ دے آر شفٹنگ ٹورڈ ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی. تو میں بالکل خالد صاحب کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کو جب بھی ضرورت ہو میں اویلیبل ہوں فار اسکالرشپ سے براڈ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے. جو بھی ہیلپ لینا چاہیں آپ لوگ ضرور سوچیں. اب اس وقت دنیا شفٹ ہو رہی ہے اور فلی فنڈیڈ اسکالرشپس کے اوپر, تو آپ لوگ جتنے ہیں تو میری سروسز آپ لوگوں کے لیے حاضر ہیں. اور بہت بہت شکریہ خالد صاحب یہاں انوائٹ کرنے کا, بہت بہت شکریہ. جی, اب میں گزارش کروں گا جناب ایوب صابر اظہار صاحب سے, ہمارے وائس چیئرمین بانی رکن ہیں اور انجینئرنگ کا بہت بڑا ادارہ ہے اظہار گروپ آف کمپنیز, خود بھی انجینئر ہیں. تو جناب ایوب صابر اظہار صاحب. السلام علیکم. میں صرف اتنا مختصراً ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں تعلیم کو پھیلانے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ آلموسٹ ان لمیٹیڈ ہیں اور فنڈز جو ہیں وہ لمیٹیڈ ہیں. تو آپ سب اپنے اپنے طور پہ بھی خود کاروان علم کے ایمبیسیڈر بھی بنیے, اس کام کو بھی آگے پھیلائیے. آپ نے اپنی محنت سے اور کچھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے اور کچھ اس میں ہاتھ کاروان علم کا بھی ہے جس میں اللہ نے آپ کو کامیابیاں عطا کی ہیں. اب زندگی میں جو کامیابیاں آپ نے حاصل کی ہیں ان کا جو انعام ہے وہ آگے بھی تقسیم کیجیے اور تعلیم کو ہی ذریعہ اپنا بنائیے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. تعلیم کاروان علم جو ہے وہ ایک خاص ہائر ایجوکیشن کے لیے کر رہی ہے. آپ اس سے نچلے طبقے کے لیے بھی اپنے اپنے طور پہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ضرورت ہے وہ ہے ہنر دینے کی. تو تعلیم, تربیت اور تیسری چیز ہنر بندی جو ہے وہ بھی پوری دنیا میں ہنر کی شارٹیج ہے.
تو آپ اپنے اپنے طور پہ جہاں جہاں بھی کام کر سکیں اس فیلڈ میں کام کیجئے. کاروان علم بھی آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ, اور کاروان علم کے فنڈز بڑھانے کے لیے آپ لوگ اپنے اپنے طور پہ جہاں جہاں جو جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. کاروان علم فاؤنڈیشن کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے بانیان انتہائی مخلص, باصلاحیت اور پاکستان سے حقیقتاً محبت کرنے والے ہیں. اور اب میں کاروان علم فاؤنڈیشن کے بانی رکن اور اس وقت سینئر وائس چیئرمین جناب احسان اللہ وقاص صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور طلباء و طالبات سے اظہار خیال کریں. جناب احسان اللہ وقاص صاحب. بہت بہت شکریہ میرے محترم رہنما جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, میرے محترم بھائیوں, میرے عزیز بیٹوں اور میری پیاری بیٹیوں. اصل میں تو چاہتا تھا کہ ان سے مائک لے کر ایک رہنمائی آپ لوگوں سے حاصل کروں. اب انہوں نے حکم دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ رہنمائی حاصل کروں کہ میں اور بھی کئی اس طرح کے خدمت خلق کے اداروں میں کام کرتا ہوں. ہمیں چونکہ ہم گیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مستحق لوگوں کی تلاش. ہمارے ملک میں اتنے دو نمبری آ گئی ہے, اور یعنی اس امداد کے کام میں بھی لوگوں کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا کہ وہ بھی اس میں جو ہے وہ دو نمبری کرتے ہیں. یعنی میں یہاں کچھ دوست جانتے ہیں, ہمارے ایک بزرگ ہیں پرانے شکور عالم صاحب, تو مجھے ایک خاتون کا ٹیلی فون آیا, وہ کچھ امداد ان کو اس نے ٹیلی فون کیا, انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا. میں نے ساری جب ان کی تحقیقات کرائیں تو پتہ چلا کہ وہ تو بالکل ہی ایک بوگس کیس ہے, بالکل ہی وہ مستحق نہیں ہے, اور وہ پیشہ ور جو ہے نا وہ بیگر ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے کہا بی بی آپ کا نہیں ہم کر سکتے, ہمارے لیے مشکل ہے. مجھے کہنے لگی میں نے تو 10,000 روپیہ وہ مانگتے تھے, بڑی مشکل سے 1,000 روپیہ دے کر ان سے فون نمبر حاصل کیا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا اس نمبر سے پیسے مل جائیں گے, تو میں نے 1,000 روپے پر یہ فون نمبر لیا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں میرا نہیں بنتا, تو میرا تو وہ 1,000 روپیہ بھی ضائع ہو جائے گا. یہ حقیقتاً یہ مسئلہ ہے. اور بھی بے شمار چیزوں کے میرے پاس لوگ پیسے بھیجتے رہتے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ مستحق لوگ جو صحیح جینوئن مستحق ہو ان کو ہم دینا چاہتے ہوتے ہیں, لیکن ان کا فیصلہ کرنا, ان کو تلاش کرنا, یہ ایک مشکل مرحلہ ہو گیا ہے. دوسرا جو مجھے آپ کی رہنمائی درکار ہوگی, اگر آپ لوگ کسی وقت مجھے بتائیں یہ کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں 3 درجے ہیں مختلف. ایک ہے جس میں یہ پبلک یونیورسٹیز اور پبلک کے ادارے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے جن کو کہا جاتا ہے, اس میں بڑی مناسب فیس ہوتی ہے. دوسری اسی کے ہی سیلف فنانس کے ادارے ہیں جو پبلک یونیورسٹیز اور پبلک کے اداروں میں وہ ادارے چلتے ہیں. اور تیسرا پرائیویٹ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے بچے شوق میں کسی پرائیویٹ ادارے میں یا سیلف فنانس میں داخلہ تو لے لیتے ہیں, لیکن ایک آدھ دفعہ کی فیس جمع کرانے کے بعد ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے اس کو کرنے کے. اب ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے کہ پرائیویٹ ادارے میں جو فیس ہم ادا کریں گے اس فیس میں کم از کم 10 بچے جو گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم اسپانسر کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی اب ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی آ جاتی ہے کہ انہوں نے داخلہ لے لیا ہوتا ہے, فیسیں 1 ماہ کی کو گھر کا سامان بیچ کر بھی بعض لوگوں نے ادا کر دی ہوتی ہے. اب آگے کیسے چلا جائے, یہ ایک بڑی مشکل ہمارے سامنے یعنی بالکل محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مستحق ہے, لیکن اگر ان کو ہم پیسے دے دیں تو ایک بندے کو پیسے دینے کا مطلب یہ ہے کہ 9 دیگر لوگوں کے پیسے نہ دے سکیں گے ہم. ظاہر ہے ہمارا ایک وسائل ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں آپ لوگوں کی بھی رہنمائی درکار ہوگی. میں اپنے محترم قائدین سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کا بھی ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے. بہرحال کاروان علم فاؤنڈیشن ایک ایسا پودا ہے جو ہمارے ان ساتھیوں نے لگایا, اور اس کے نتیجے میں ملک میں ایک بڑی الحمدللہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہوا ہے کہ ہم تعلیم ایک ایسا اہم کام ہے کہ جس میں بچوں کو تیار کرنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا.
कारवानी इल्म फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो सदारती खुतबे के लिए तशरीफ़ लाएँ। जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। साहिबान स्टेज और ख़वातीन व हज़रात और तलबा व तालिबात, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए, आपसे मिलने का मौका मिला और आपसे एक राब्ता जो है वो बहाल हुआ है या कायम हुआ है। कारवान इल्म फाउंडेशन की बुनियाद आज से कई बरस पहले रखी गई थी, उसकी तफसील आपके सामने है। ये स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं ये अव्वल रोज़ से कारवान इल्म फाउंडेशन के साथ वाबस्ता है और उसके बानियों में इनका शुमार। और 9,000 तलबा जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं और ये वो टैलेंटेड नौजवान थे जो आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कारवान इल्म फाउंडेशन के साथ इनका राब्ता ना होता तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनकी ज़िंदगी का रुख क्या होता और किस कदर मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता। अब बहुत सी तजावीज़ पेश हुई हैं, बहुत से सवालात भी हैं। देखिए, मसाइल तो बहुत हैं और हमने अपने दायरे में काम करना है। कारवान इल्म फाउंडेशन उसका दायरा ये है कि जो कम वसीला ज़हीन तलबा हैं और तालबात हैं उनका हाथ पकड़े और उनको कि कम वसीला होने की वजह से उनका टैलेंट जो है उसको बरूए कार आने का मौका जो है उसमें जो रिस्क आ जाता है कि ना मिल सके उसका तदारुक करे ताकि वो मुफीद शहरी बनकर पाकिस्तान की खिदमत कर सके। आज भी माशाल्लाह आप देखें, अब 9,000 नौजवान हैं तो हज़ारों फैमिलीज़ हैं, हज़ारों अफराद हैं, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, वकील हैं जो अपने शोबों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और अब ये जो प्राइवेट हमारे अदारे हैं, जाहिर है इनमें दाखिले के लिए सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। बाद अदारे ऐसे हैं जिनमें सिर्फ वसाइल आपके पास होने चाहिए और आपको दाखिला मिल जाता है। कई अदारे ऐसे हैं जहाँ टैलेंट भी ज़रूरी है और फीस स्ट्रक्चर भी उनका हाई है, जैसे लम्स है, जैसे IBA है। अब इस तरह के अदारे जो हैं दायरे उनको आप प्राइवेट अदारे नहीं कह सकते। तो बहरहाल कारवान इल्म फाउंडेशन का टारगेट था कि जो नौजवान FSC कर लेते हैं या FA कर लेते हैं और आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके साथ मुआवनत करें ताकि 5-6 साल के अंदर वो एक अमली मैदान में अपना किरदार अदा कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत कामयाबी हुई है और हमारा सफ़र जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अब खालिद अरशाद सूफ़ी साहब भी अव्वल रोज़ से इस अदारे के साथ वाबस्ता हैं, एक रूह रवां है इसके। और मेरे ख्याल हमें जो अपने ये एलुमनाइज़ हैं इनको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। एक तो एक इनकी हमें डायरेक्टरी तैयार करनी चाहिए और दूसरा ये है कि शोबा वाइज अगर हम इनको तरतीब दे लें तो उसमें फिर ये आसानी होगी कि हम जब मुख्तलिफ लोग दावत देंगे आपको यहाँ आने के लिए
تو مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں یکجا ہو سکیں گے. اور پھر یہ ہے کہ مختلف شہروں میں اب یہاں بعض اوقات سب لوگوں کے لیے آنا ممکن نہیں ہوتا, تو شہروں میں جا کے جو بڑے شہر ہیں یا ضلع ہیں وہاں بھی آپ سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. تو اس پر کاروانینز یہ نام ندیم شفیق صاحب جو ہیں وہ تجویز کر رہے ہیں, کاروانینز, ٹھیک ہے, کیوں جی الومنیز کی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب منظور ہے آپ کو؟ کاروانینز, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا لمبا ہے لیکن چلیے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو ان کو اب آرگنائز کرنے کی, اور ہر کاروانین جو ہے وہ ایک اپنی جگہ امبیسڈر ہے, دیکھیں, اور اس کو اپنی جگہ سوچنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کتنے ذہین نوجوان ہیں جن کی معاونت کر سکتا ہوں یا ان کے لیے راستہ ہموار کر سکتا ہوں. یعنی یہ ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ یہ سوچنا ہے کہ وہ کس طرح تعاون کر سکتا ہے, اور یہ کاروان علم فاؤنڈیشن کو ہم کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں. میں خیال مؤثر رابطہ جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھانے میں مدد دے گا. باقی ابھی یہاں ایک بات یہ ہوئی کہ ہم کوئی پبلسٹی وغیرہ جو ہے, پبلسٹی تو آپ کا کام ہوتا ہے, یہ کوئی ہم نے کاروبار تو کرنا نہیں ہے, ہم تو ایک خدمت کر رہے ہیں جتنے لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جائے. آپ سب لوگ جو بیٹھے ہیں آپ کو ہماری آواز پہنچانی چاہیے, اور تاکہ لوگ کاروبار ان سے استفادہ کر سکیں, اس کے ساتھ رابطے میں آ سکیں. دیکھیے اس وقت پورے پاکستان سے اور آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے جو نوجوان ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں کاروان علم فاؤنڈیشن سے. تو انشاءاللہ, اور ہمارے دوست اور ہمارے رہنما جو ہیں الطاف حسن قریشی صاحب, جو اس کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے, جن کا اب ان کی طبیعت خراب ہے, وہ صاحب فراش ہیں, تو میں ان کے لیے بھی آپ سے گزارش کروں گا ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے اور ان کو زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے پاکستان کی. تو بہرحال آپ سب کا شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے ہیں. یہ اپنی نوعیت کا پہلا اجتماع تھا. کاروانی جو ہے نا اصل میں ایسا لگتا ہے کاروانی جو ہے جیسے کوئی مؤنث سی ہوتی ہے. کیونکہ آپ میاں بیوی فیصلہ کر لیں آپس میں, کاروانی ٹھیک ہے یا پاسبانی یا کاروانی یا پشیمانی یا پریشانی یا نگہبانی. اچھا ہے, کاروانی بھی اچھا ہے, بہرحال کیوں جی کاروانین ٹھیک ہے یا کاروانی ٹھیک ہے؟ اسٹوڈنٹ بتا دیں کاروانین ٹھیک ہے, جو سمجھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. کاروانین نہیں وہ دیکھیں, میں تو گورنمنٹ کالج ساہی وال کا پڑھا ہوا ہوں, تو ہم ساہی والینز کہلاتے ہیں. اگر دیکھیں نا راوین بھی ہے جیسے, تو اگر ساہی والینز کہلا سکتے ہیں پھر راوینز گورنمنٹ کالج لاہور کے, تو ساہی یہ کاروانینز ٹھیک ہے جی. نوشاد صاحب, تو بہرحال میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ یہ پہلا رابطہ ہے, اسے مزید مؤثر بنائیں گے. اور میرا خیال ہے اس میں جو ہمارے سوشل میڈیا کے دوست تھے, بڑی خوفناک تقریر کیا, دھواں دار انہوں نے, تو ان سے استفادہ کریں گے. اور کس طریقے سے ہم اب تو آپ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, تو میرا خیال رابطہ زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. یعنی اس طرح کے
اجتماعات کے بغیر بھی. جی 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 جی. تو ہم ندیم شفیق صاحب جو ہیں یہ کیونکہ آنکھوں کا ایک بڑا ہسپتال چلاتے ہیں یہاں, یعنی وقف ہے وہ, یعنی بزنس نہیں ہو, تو اہل نظر میں شمار ہوتا ہے ان کا, اس لیے ان کا جو کاروانین ہے وہ میرا خیال ہے وہ درست نام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آگے بڑھنے کی اور مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو کامیاب کرے اور کامران کرے. آپ جہاں بھی ہوں بس یہ خیال رکھیں کہ آپ نے کسی نہ کسی کا اپنے دائرے میں, ہر شخص اپنے دائرے میں اپنا کام کرے, اپنی شمع جلائے. میں دیکھتا ہوں دن رات ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں, دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں. ہمارا ملک جو ہے اس میں وبائی یہ پھیلی ہوئی ہے, لوگ دوسروں پہ تنقید کر کے بہت خوش ہوتے ہیں, اپنا جائزہ نہیں لیتے. بھائی اپنا کام آپ کریں, اگر ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے تو وہ نقشہ بدل سکتا ہے, منظر تبدیل ہو سکتا ہے. اور اب بھی پاکستان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے تمام تر کوتاہیوں کے باوجود, خامیوں کے باوجود ایک بڑی طاقت کے طور پہ زندہ ہے, ایک بڑا توانا ملک ہے, اور ایک بڑے جیتے جاگتے لوگ ہیں یہاں بستے ہیں, اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان سب مشکلات کے باوجود پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور پوری طاقت سے اپنے وجود کا احساس دلا رہا ہے. تو یہ بھی ایک اسی لیے ہے نا کہ لوگ اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وگرنہ تو پاکستان میں کوحرام برپا ہو جائے اگر آپ ایک دوسرے کی دستگیری نہ کریں, ایک دوسرے کا ہاتھ نہ پکڑیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں پورے پاکستان کو ایک متحد رکھے اور سلامت رکھے. اور اس وقت جو جنگ کے خطرے جو ہیں, جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, وہ چھٹ جائیں اور امن کی فضا قائم ہو تاکہ یہ پورا خطہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. ہمیں نہ جنگ لڑنے کی ضرورت ہے, لیکن اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو ظاہر ہے اس کا جواب دینا پڑے گا, لیکن امن کے ساتھ اور آشتی کے ساتھ رہ کے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے, اپنے بے نواؤں کی نوا بننا ہے, ان کا ہاتھ پکڑنا ہے, ان کو آگے بڑھانا ہے. آپ دیکھیں آپ میں سے ہر شخص جو ہے اپنی جگہ ایک پورا ملک ہے, ایک پوری کہانی ہے اور پورا ایک پیغام ہے. تو اگر یہی مواقع جو ہیں اب سب کم وسیلہ لوگوں کو مل جائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. تو آئیے ہم سب مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں اور پاکستان کو مضبوط بنائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تو آپ تمام اسٹوڈنٹس کا بہت شکریہ. اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے, بہت سارے ایسے ہیں جن سے بالمشافہ یا آمنے سامنے ہم آج مل رہے ہیں. میں صرف ایک لمحے کے لیے جو میرے ساتھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے کلیپ کر دیں. آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کو کنڈکٹ کرنے میں مین جو ذمہ داری تھی وہ شکیلہ شریف صاحبہ نے نبھائی. شکیلہ کھڑی ہو جائیں ذرا, ان کے لیے تالی بجا دیں. اور جب آپ لوگ الومنائز جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ جو اسکالرشپ ہولڈر ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ ورک کرتی ہیں. میڈم مریم معروف ہیں, یہ اسکالرشپس کے سارے میٹرز کو دیکھتی ہیں اور اسکالرشپس پے آرڈرز بنانا, آپ تک پہنچانا, یہ سارے مرحلے جناب مہدی رضا صاحب ہمارے اکاؤنٹس کے ہیں یہ کرتے ہیں. اور میں آپ کا خادم. دیکھیے یہ خالد صاحب نے جب سارے ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے نام لیے ہیں, یہ بڑا مختصر سا ہمارا سیکریٹریٹ ہے, یعنی یہاں کوئی بہت اوور برڈنڈ نہیں ہے. اور یہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں یہ دن رات کام محنت کرتے ہیں اور یہ ایک اپنا ایک مشن سمجھ کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اور اس تقریب کا انعقاد بھی انہوں نے بڑے جوش و جذبے سے کیا ہے. تو میں ان سب کو کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور ان کے لیے کوئی انعام کا اعلان بھی کرنا چاہیے.